नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिनल लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बलन। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इंसान मर जाता है तो इसके तमाम अमाल मुंतक़ा हो जाते हैं सिवाय 3 चीज़ों के। इनमें एक सदका जारिया है और एक ऐसा इल्म नफ़ामंद जो नेक औलाद हो उसके लिए दुआ करे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन को अपनी वफ़ात के बाद जो इसके अमल में इसकी अच्छाइयाँ पहुँचती हैं उनमें ये भी है, जिस इल्म की उसने तालीम दी और उसे भुलाया, यानी मरने के बाद भी नफ़े का सिलसिला जारी रहता है, मरने के बाद आपका प्रॉफिट आपको मिलता रहता है। नंबर 2, नेक औलाद जो पीछे छोड़ी। कुरान मजीद का नुस्खा जो किसी को विरासत में मिला, यानी आपका कुरान था, आपने इसे किसी को लेकर दिया है जिससे वो पढ़ रहा है, या मस्जिद जो इसने तामीर की, मुसाफिर खाना जो इसने तामीर किया, नहर जो इसने जारी की, नहर, कुआं, पानी का नल का फ़िल्टर लगवा देना कि मखलूक को पानी मिलता रहे, और कोई दरख्त हो फलदार, उससे जो खाएगा वो भी आपके सदक़े में शुमार होगा आपके मरने के बाद भी। सदका जो इसने अपनी ज़िंदगी में सेहत की हालत में निकाला, यानी कि कोई परेशानी में बीमारी नहीं थी फिर भी सदका निकाला, इसका सवाब उसको मौत के बाद भी मिलता रहेगा। इसलिए हमें ऐसे कामों का हरीस होना चाहिए जो हमें मरने के बाद भी फ़ायदा दे। आइए पारा नंबर 7 की इब्तिदा करते हैं। सूरतुल माइदा। वाइज़ा समिउ मा उनज़िला इलर रसूल, और ये किसकी तरफ इशारा है? जो कुरैश ने जो था वो उनके मज़ालिम बहुत ज़्यादा हद से बढ़ गए थे, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को जो था वो हबशा की तरफ हिजरत करने का हुक्म दिया था। तो कुरैश के कुछ लोग जो थे वो पीछे पीछे चल दिए थे और उनका पीछा करते हुए, और नजाशी को उन्होंने बहुत ज़्यादा तहाइफ वगैरह दिए थे और उनके बादरियों को भी, और कहा था कि हमारे कुछ लोग गुमराह हो गए हैं तो आप उन्हें हमें वापस कर दीजिए। जब हज़रत जाफ़र तैयार से पूछा गया था तो उन्होंने सूरह मरियम की तिलावत की थी, जिसको सुनकर नजाशी की जो थी वो आंखें भर आई थी और सहीफ़े तर हो गए थे, और उसने पहचान लिया था कि ये सच्चे रसूल हैं, क्योंकि वो कहता था कि ये पिछली किताबों की तस्दीक करती हुई किताब आई थी और वो ईमान ले आया था। उसने मुसलमानों को वापस नहीं किया था और कुरैश को वापस लौटा दिया था। तो ये उनकी नजाशी के उसमें ये आयत उतरी हैं। जब वो इस कलाम को सुनते हैं जो रसूल पे उतरा है, तो तुम देखते हो कि हक शनासी के असर से उनकी आंखें आंसुओं से तर हो जाती हैं और वो बोल उठते हैं कि ऐ परवरदिगार, हम ईमान लाए, हमारा नाम गवाही देने वालों में लिख ले, क्योंकि वैसे भी उम्मत वसत बनाया गया है। तो गवाही ये वाली जो उम्मत है, जो हमारी उम्मत है, ये आइंदा सारी अक़वाम पर, सारी अंबिया के लोगों पर ये गवाही देगी कि ये सच्चे रसूल थे और पिछले रसूल भी आए थे, क्योंकि वो सारी कौमें मुकर जाएंगी कि हमें तो कोई डराने वाला आया नहीं था। तो उम्मत मोहम्मदी जो है वो गवाही देगी, हम ईमान लाए, हमारा नाम शाहिदीन में लिख ले। और वो कहते हैं, आखिर क्यों ना हम अल्लाह पर ईमान लाए कि जो हक़ हमारे पास आ गया है उसे क्यों ना मान लें, जबकि हम इस बात की ख्वाहिश भी रखते हैं कि हमारा रब हमें सालेह लोगों में शामिल कर दे, उनके इस कौल की वजह से कि अल्लाह ने उनको ऐसी जन्नतें अता की जिनके नीचे नहरें बहती हैं और वो हमेशा उनमें रहेंगे। ये जज़ा है नेक रवैया अख्तियार करने वालों के लिए। रहे वो लोग जिन्होंने हमारी आयत को मानने से इनकार कर दिया, उन्हें झुटला दिया, तो वो जहन्नुम के मुस्तहिक हैं। यानी उलमा जो होते हैं वो अल्लाह की खशियत रखते हैं और अल्लाह से डर कर रोते हैं। जब अल्लाह का कलाम सुनते हैं लेकिन बेहोश नहीं होते, वो अल्लाह से दुआएं करते हैं, सवाल करते हैं, लेकिन चिल्लाते नहीं। अल्लाह ताला ने ऐसी किताब नाजिल की है जो सबसे बेहतरीन है। सूरह ज़ुमर में आता है, अल्लाह ने बेहतरीन कलाम उतारा, ये एक ऐसी किताब है जिसके तमाम अज्जा हम रंग हैं और जिसमें बार बार मज़ामीन दोहराए गए हैं। देखें कहीं हज़रत मूसा का जिक्र कुरान शरीफ में कितनी दफ़ा आता है। इसे सुनकर इन लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं जो अपने रब से डरने वाले होते हैं
پھر ان کے جسم اور ان کے دل نرم ہو کر اللہ کے ذکر کی طرف راغب ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی ہدایات ہے جس پہ وہ راہ راست پر لے آتا ہے جسے چاہتا ہے، اس جسے چاہتا ہے اللہ ہدایت نہ دے تو اس کے لیے پھر کوئی ہادی نہیں ہے۔ 3 افراد کی آنکھیں قیامت کے دن آگ کو نہیں دیکھیں گی، ان میں سے ایک آنکھ وہ بھی ہے جو اللہ کے ڈر سے رو پڑی۔ بنیادی طور پہ نجاشی جو تھا اس کے بارے میں یہ نازل ہوئی ہے، اور حضرت جعفر نے جو تھی سورۃ مریم کی تلاوت کری تھی تو وہ سن کے اس کی آنکھیں جو تھیں وہ آنسوؤں سے بھر گئی تھیں، چھلک پڑی تھیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہیں، جو پاک چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں انہیں حرام نہ کرو۔ یعنی اللہ نے جو چیزیں حلال کر دی ہیں، جیسے پچھلی قوموں میں جو تھا وہ اونٹ کا گوشت اور اونٹ کا دودھ جو تھا وہ ان کے اوپر حرام کر دیا تھا، تو اب آپ کے لیے وہ ساری آسانیاں کر دی ہیں، تو آسانیوں سے فائدہ اٹھاؤ۔ حد سے تجاوز نہ کرو، یعنی کہ جو حلال ہو گیا اس کو حرام مت ٹھہراؤ۔ اللہ کو زیادتی کرنے والے سخت ناپسند ہے۔ زیادتی سے مراد یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہم تو جو ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت عبادت کرتے تھے، تو ہم جو ہے وہ بالکل وہ ہر وقت روزے رکھیں گے۔ ایک نے کہا کہ میں بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا، ایک نے کہا میں سارے رات قیام کروں گا، تو ان کی پھر بیوی جو تھی وہ شکایت لے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، تو انہوں نے کہا میں روزہ رکھتا بھی ہوں، چھوڑتا بھی ہوں، شادی بھی کرتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، جاگتا بھی ہوں، یعنی اعتدال پسندی کا حکم دیا۔ جو کچھ حلال اور طیب رزق اللہ نے تم کو دیا ہے اسے کھاؤ پیو۔ قُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ، اور اس خدا کی نافرمانی سے بچتے رہو جس پر تم ایمان لائے ہو۔ تم لوگ جو محمل قسمیں کھا لیتے ہو، یعنی کہ عرب کے لوگوں کو عادت تھی وہ واللہ واللہ ہر بات میں کرتے تھے، اور واللہ واو جو ہے وہ قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے، اللہ کی قسم۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں تمہاری فضول بے بنیاد قسموں پہ تمہیں نہیں پکڑوں گا، لیکن جو تم نے قسمیں کھائیں جان بوجھ کے ارادتاً ان پہ تمہاری گرفت ہوگی۔ جو تم لوگ محمل قسمیں کھا لیتے ہو اس پہ اللہ گرفت نہیں کرتا، مگر جو قسمیں تم جان بوجھ کر کھاتے ہو ان پر وہ ان سے ضرور مواخذہ کرے گا۔ ایسی قسم کو توڑنے کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو اوسط درجے کا کھانا کھلاؤ، اور جو تم اپنے بال بچوں کو کھلاتے ہو یا انہیں کپڑے پہناؤ، پھر ایک غلام کا آزاد کرنا ہے، اور جو اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو وہ 3 دن کے روزے رکھے۔ یہ قسم کا کفارہ ہے، یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جبکہ تم قسم کھا کر توڑ دو، اور اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو۔ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، اسی طرح اللہ اپنے احکام کو تمہارے لیے واضح کرتا ہے شاید کہ تم شکر ادا کرو۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یہ شراب، جوا اور آستانے، پانسے، یہ سب گندے شیطانی کام ہے۔ رجس کہا گیا من عمل الشیطان، فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، ان سے پرہیز کرو امید ہے کہ تمہیں فلاح نصیب ہو۔ مدینہ شریف پہنچتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلا خطبہ دیا اس میں یہی کہا کہ اے لوگو سلام پھیلاؤ، اچھی گفتگو کرو، صلح رحمی کرو، اور رات کو جب تم لوگ سو رہے ہو تو قیام کرو، تو تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہماری زیادہ تر باتیں دوسروں کا دل دکھاتی ہیں یا بیکار ہوتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حانی بن یزید نے پوچھا کہ کون سی چیز جنت کو واجب کرتی ہے؟ فرمایا تم عمدہ کلام کو اور کھانا کھلانے کو لازم پکڑو، اور الحمدللہ کہنا بھی میزان کو بھر دیتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ بے شک کوئی شخص اللہ کو راضی کرنے والی ایک بات کرتا ہے اور وہ نہیں سمجھتا کہ اس کا وہاں تک اثر ہوگا جہاں تک حقیقت میں ہو جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے اللہ اس کے لیے اپنے ملاقات کے دن کے لیے رضامندی لکھ لیتا ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے بے شک اللہ کی رضامندی کی ایک بات زبان سے نکالتا ہے اور وہ خود اسے اہمیت نہیں دیتا، مگر اس کی وجہ سے اللہ اس کے درجے بلند کر دیتا ہے۔ الکلمۃ الطیبہ صدقہ، اچھی بات کرنا بھی صدقہ ہے، اس لیے اچھی باتوں کی شوق رکھنا چاہیے، حریص رہنا چاہیے۔ ایمان والوں کے لیے پاک، عمدہ، لذیذ ایسی پسندیدہ چیزیں جن کو نفس پسند کرتے ہیں وہ حلال کی گئی ہیں، اور ان کو حرام کی ممانعت ہے،
اور بعض ادیان میں یہ لوگوں کو تصور پایا جاتا ہے کہ جو عبادت گزار علماء ہوتے ہیں وہ اپنے اوپر عورتوں کو لذیذ کھانوں کو حرام کر لیتے ہیں یا اپنی عبادت خانوں میں اپنے آپ کو محدود کر لیتے ہیں. یہ ان کا زہد اور تقوی ہوتا ہے. لیکن یہاں مومنوں کو بتایا جا رہا ہے کہ جائز اور پاک چیزیں، حلال چیزیں جو ہیں وہ اندر رکھ کے حدود کے استعمال کرنی چاہیے، اسراف اور زیادتی نہ کی جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر موجودگی میں کچھ لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات کے بارے میں پوچھا تو جب بتایا گیا کہ وہ اس عمل کو کچھ کم سمجھا. آپ سے ہمارا کیا مقابلہ، آپ کے تو اگلے پچھلے گناہ سب معاف کر دیے گئے ہیں. تو ایک نے کہا میں ہمیشہ رات بھر نماز پڑھوں گا، دوسرے نے کہا میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا اور کبھی ناغہ نہیں کھوں گا، اور تیسرے نے کہا عورتوں سے جدائی اختیار کر لوں گا، کبھی شادی نہیں کروں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، پوچھا کیا تم وہی لوگ ہو جنہوں نے یہ باتیں کہیں؟ اللہ کی قسم میں تم سے سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، تم سے زیادہ اللہ کا تقوی اختیار کرنے والا ہوں. میں روزہ رکھتا بھی ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، سوتا بھی ہوں، نکاح بھی کرتا ہوں. جس نے میری سنت سے بے رغبتی کی وہ مجھ سے نہیں. یعنی کہ ایک دین اسلام ایک معتدل دین ہے جس میں دین و دنیا کا بہترین امتزاج ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جان بوجھ کر بڑی تاکید کے ساتھ جھوٹی قسم اٹھائی وہ اپنے چہرے کا ٹھکانہ جہنم کر لے. یعنی جھوٹی قسم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ایسا شخص میں ایسا نہیں جو میرے ممبر کے پاس جھوٹی قسم کھائے اگرچہ وہ ایک تازہ مسواک ہی کیوں نہ ہو کہ یہ میری ہے، مگر یہ کہ اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا اور اس کے لیے جہنم واجب ہو گئی. اور شراب کے بارے میں جو حدیث ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً اللہ نے شراب کو حرام قرار دیا. جس شخص کو یہ آیت پہنچ جائے خواہ شراب میں سے کچھ بھی موجود ہو تو نہ پیے، نہ فروخت کرے. تو جس چیز کی کثیر مقدار نشہ آور ہے اس کی قلیل مقدار بھی نشہ آور ہے، حرام ہے. خمر کسے کہتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا ان الخمر والمیسر. خمر کہتے ہیں جو عقل کو ڈھانپ لے. خمار عورت کے دوپٹے کو کہتے ہیں جو اس کے سر اور سینے کو ڈھانپ لیتا ہے. شراب جو ہوتی ہے وہ ہر خباثت کی جڑ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شراب خباثتوں کی جڑ ہے. جس نے شراب پی اللہ اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں کرے گا. بس وہ آدمی جاہلیت کی موت مرے گا جس کے پیٹ میں مرتے وقت شراب ہوگی. ایمان سے محروم کر دینے والا فعل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شراب پیتا ہے تو شراب پیتے وقت وہ مومن نہیں رہتا. یہ جنت سے محروم کر دینے والا فعل ہے. ابو درداء سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شراب کا عادی جنت میں داخل نہ ہوگا. شراب سے متعلق ہر عمل ملعون ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شراب سے متعلق 10 طرح کی لعنت کی گئی ہے. خود شراب پر، اس کے نچوڑنے والے پر، نچڑوانے والے پر، اس کے بیچنے والے پر، اس کے خریدنے والے پر، اس کے اٹھانے والے پر، جس کے پاس یہ لے جائے جائے اس پہ، اس کی قیمت کھانے والے پر، اس کے پینے والے پر، اس کے پلانے والے پر. شراب اور جوئے میں بہت سی خرابیاں ہیں. اس سے گھروں میں بدمزگی پیدا ہوتی ہے، عقل ماری جاتی ہے، دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں. آپ دیکھیں ایک آدمی تھا، اس نے کہا میں جھوٹ نہیں، میرے سے شراب نہیں چھوڑی جاتی نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اس سے کہا تھا تم جھوٹ چھوڑ دو. تو جب ظاہر ہے پاس آؤ گے تو کیسے بتاؤ گے کہ میں نے نہیں پی. تو جب اس نے جھوٹ چھوڑا تو اس نے جب آتا تھا اسے شرم آتی تھی یہ کہتے ہوئے کہ میں نے نہیں پی، اور پھر اس نے سارا کچھ ہی چھوڑ دیا تھا. سارا عمل اس کا اللہ کے مطابق ہو گیا تھا. پھر یہ چیزیں جو ہوتی ہیں عقل جاتی رہتی ہے، ذکر سے اللہ کے اور نماز سے روک دیتی ہیں. روپے پیسے کا بھی ضیاع ہوتا ہے. اور کھانے پینے کے معاملے میں جو ہے وہ اللہ کی تقوی اور خوف ضروری ہے. اور اصل میں ہوا یہ تھا کہ جو کچھ لوگ جو تھے عزیز رشتہ دار وہ شراب کی حرمت سے پہلے فوت ہو گئے تھے تو وہ پریشان تھے کہ توبہ کیے بغیر وہ مر گئے ہیں تو ان کا کیا ہوگا. یہاں بتا دی گیا کہ جو متقی مومن ہوگا اس کی احسان کی روش ہوگی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دے گا. یعنی جب پہلے تو حکم آیا نہیں تھا تو اس وقت تک ویسے ہی معافی تھی. بعض اوقات حرام چیزیں حاصل کرنا آسان ہوتی ہیں لیکن وہی انسان کا امتحان ہوتا ہے. ان سے پرہیز کرو. یہ آستانے، یہ پانسے، یعنی کہ یہ سب شرک ہے جس سے یہ جو وہ معلوم کرتے ہیں یہ ہفتہ کیسے گزرے گا، یہ سب رجس کے کام ہیں، گندے شیطانی کام ہیں. ان سے پرہیز کرو، امید ہے کہ فلاح تمہیں نصیب ہوگی.
شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان عداوت اور بغض ڈال دے اور تمہیں خدا کی یاد اور نماز سے روک دے. پھر کیا تم ان چیزوں سے باز رہو گے؟ اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو اور باز آ جاؤ. لیکن اگر تم نے حکم دلی کی تو جان لو کہ ہمارے رسول پر صرف صاف صاف حکم پہنچا دینے کی ذمہ داری تھی. جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک عمل کرنے لگے انہوں نے جو پہلے کچھ کھا لیا یعنی کہ شراب پی لی یا سود وغیرہ یعنی فوت ہو گئے ہیں اس پر کوئی گرفت نہ ہوگی بشرطیکہ کہ وہ آئندہ ان چیزوں سے بچے رہیں جو حرام کی گئی ہیں اور ایمان پر ثابت قدم رہیں اور اچھے کام کریں اور جس چیز سے روکا جائے اس سے رک جائیں اور جو فرمان الہی ہے اسے وہ مانیں. پھر خدا ترسی کے ساتھ نیک رویہ رکھیں. اللہ نیک کردار لوگوں کو پسند کرتا ہے. واللہ یحب المحسنین. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ تمہیں اس شکار کے ذریعے سے سخت آزمائش میں ڈالا تھا. اب احرام کی حالت میں صلح حدیبیہ میں جا رہے تھے لوگ مسلمان تو احرام کی حالت میں ان کے ہاتھوں کی پہنچ میں شکار تھا. ان کو ضرورت بھی تھی پیٹ بھی بھرنا تھا لیکن انہوں نے اپنے ہاتھوں کو روکا رکھا کیونکہ بعض اوقات چیز بہت آسان ہوتی ہے لیکن وہ آپ کی خشیت کا امتحان ہوتا ہے کہ آپ کا رب آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور آپ رب کی خاطر غلط کام نہیں کرتے. جو بالکل تمہارے ہاتھوں اور نیزوں کی زد میں ہوگا یہ دیکھنے کے لیے کہ تم میں سے کون اس سے غائبانہ ڈرتا ہے اور کون پھر جس نے اس تنبیہ کے بعد اللہ کی مقرر کردہ حد سے تجاوز کیا تو اس کے لیے دردناک سزا ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو احرام کی حالت میں شکار نہ مارو یعنی جو چیز حلال تھی وہ اس وقت حرام ہو گئی تھی کیونکہ ایک تو احرام کا تقدس جو تھا وہ پامال نہ ہو. اور اگر تم میں سے کوئی جان بوجھ کر ایسا کر گزرے تو جو جانور اس نے مارا ہو اسی کے ہم پلہ ایک جانور اسی مویشیوں میں سے نظر دینا ہوگا یعنی کہ دم دینا ہوگا. قربانی کا دم کعبہ میں دیا جاتا ہے اور غلطی کو بار بار نہیں دہرانا چاہیے کہ اللہ کی پکڑ میں آ جائے. اچھا اب حالت احرام میں تو خشکی پہ شکار کرنے سے منع کیا گیا تھا لیکن کیونکہ شکار کے علاوہ اور بھی غذائیں مل جاتی ہیں مثلاً زیادہ رات تو ساتھ لینے کا حکم دیا ہے نا. صحابہ لے کے جاتے تھے پنیر اور کچھ اس طرح کی چیزیں جو کام آ جائیں. لیکن سمندر کے سفر میں حالت احرام کا شکار حلال ہے اور اس کا کھانا بھی. جس کا فیصلہ تم میں سے دو عادل کریں گے یہ نذرانہ کعبہ پہنچایا جائے گا یا نہیں تو اس گناہ کے کفارے میں چند مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا یا اس کے بقدر روزے رکھنے ہوں گے تاکہ وہ اپنے کیے کا مزہ چکھیں. پہلے جو کچھ ہو چکا اللہ نے اسے معاف کر دیا لیکن اب اگر کسی نے اس حرکت کو اعادہ کیا یعنی دوبارہ کیا تو اس سے اللہ بدلہ لے لے گا. اللہ سب پر غالب ہے. اللہ بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہے. تمہارے لیے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا حلال کر دیا گیا یعنی کہ جتنے بھی سی فوڈز ہیں جہاں تم ٹھہرو کیونکہ جب آپ جہاز میں سفر کر رہے ہوتے ہیں کشتی میں تو پھر تو آپ شکار ہی کر کے کھائیں گے نا. جہاں تم ٹھہرو وہاں بھی اسے کھا سکتے ہو اور قافلے کے لیے زیادہ راہ بھی بنا سکتے ہو. البتہ خشکی کا شکار جب تک تم احرام کی حالت میں ہو تم پر حرام کیا گیا. پس بچو اس خدا کی نافرمانی سے جس کی پیشی میں تم سب کو گھیر کر حاضر کیا جائے گا. اللہ نے مقام محترم کعبہ کو لوگوں کے لیے اجتماعی زندگی کے قیام کا ذریعہ بنایا ہے اور ماہ حرام اور قربانی کے جانور اور قلادوں کو بھی اس کام میں معاون میں رہا ہے. یعنی قلادے کیا ہوتے ہیں؟ وہ جو ہدی کے جانور ہوتے ہیں جن کے گلے میں پٹا پڑا ہوتا ہے تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ آسمان اور زمین کے سب حالات سے باخبر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری پیغام پہنچانے کی ہے یہ نہیں کہ وہ آپ کے اوپر کوئی زبردستی کرنا ہے. ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قربانی کے دن یہ خطبہ دیا اور فرمایا بے شک تمہارے خون تمہارے مال تم پر حرام ہے جیسے اس دن کی حرمت تمہارے لیے اس دن میں اس مہینے میں اس شہر میں ہے حتیٰ کہ تم اپنے رب سے ملو گے. خبردار کیا میں نے تمہیں حکم پہنچا دیا؟ لوگوں نے کہا جی ہاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ تو گواہ ہے اے اللہ تو گواہ ہے. 3 دفعہ آپ نے انگلی اٹھائی اور کہا اللہم اشہد اے اللہ تو گواہ رہنا یہ سب گواہی دے رہے ہیں کہ میں نے اپنا فریضہ ادا کر دیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حاضر کو چاہیے کہ یہ تعلیمات غیر موجود کو پہنچا دے یعنی اس وقت کے جو لوگ تھے وہ صحابہ کے ذریعے تبع تابعین اور ہم تک پہنچا دے کیونکہ بعض اوقات ذالک لتعلموا ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض
تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ آسمان اور زمین کے سب حالات سے باخبر ہے اور اسے ہر چیز کا علم ہے۔ خبردار ہو جاؤ، اللہ سزا دینے میں بھی سخت ہے اور اس کے ساتھ بہت درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ جہاں پر سزا کی بات آتی ہے وہاں پہ جو ہے نا غفور الرحیم کی بات بھی آتی ہے۔ رسول پر تو پیغام پہنچا دینے کی صرف ذمہ داری ہے، آگے تمہارے کھلے اور چھپے سب حالات کا جاننے والا اللہ ہے، یعنی زبردستی تو آپ کسی کے ساتھ کر نہیں سکتے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دیجئے کہ پاک اور ناپاک بہرحال یکساں نہیں ہے۔ پاک چیزیں پاک اثرات رکھتی ہیں، پاکی کا انجام بھی اچھا ہوتا ہے۔ حرام چیزیں، ناپاک چیزیں، اس کے اثرات زندگی میں بھی انسان پر منفی پڑتے ہیں اور مرنے کے بعد بھی انسان کو جہنم میں لے جاتی ہیں، اور اللہ کیا ہے، صرف پاک چیزیں ہی قبول کرتا ہے۔ اور پاکیزہ کلمات جو ہیں وہ اوپر کی طرف اٹھتے ہیں، عمل صالحہ انہیں اوپر اٹھاتا ہے، جیسے سورہ فاتر میں آتا ہے خبیث مال دنیا اور آخرت میں نقصان کا باعث ہے، تھوڑا مال اس سے زیادہ مال بہتر ہے جو انسان کو غافل کر دے۔ پاک اور ناپاک چیزیں سب اس میں آ جاتی ہیں، صرف مال یا کلمات نہیں، ہر چیز میں پاکیزگی ہونی چاہیے۔ خواہ ناپاک کی بہتات تمہیں کتنی ہی فریفتہ کرنے والی ہو، پس اے لوگو جو عقل رکھتے ہو اللہ کی نافرمانی سے بچو، امید ہے کہ تمہیں فلاح نصیب ہوگی۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو ایسی باتیں نہ پوچھا کرو، یعنی کہ کثرت سوال سے منع کیا گیا ہے، اس سے دین مشکل ہو جاتا ہے، تو بتایا کہ وقت آنے پر جو ہے نا تمہارے سب واضح ہو جائے گا۔ جو تم پہ ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں ناگوار ہو، لیکن اگر تم انہیں ایسے وقت میں پوچھو گے جب قرآن نازل ہو رہا ہوگا، یعنی کہ ساتھ ساتھ وہ تفسیر کرتے جائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ تم پر کھول دی جائیں گی۔ اب تک جو کچھ تم نے کیا ہے اسے اللہ نے معاف کر دیا، وہ درگزر کرنے والا اور بردبار ہے۔ تم سے پہلے ایک گروہ نے اسی قسم کے سوال کیے تھے، بنی اسرائیل کی طرف اشارہ ہے، انہوں نے حضرت موسیٰ کو سوال کر کر کے زج کر دیا تھا، پھر وہ لوگ انہی باتوں کی وجہ سے کفر میں مبتلا ہو گئے تھے۔ سورۃ بقرہ میں ہم نے پڑھا کہ وہ پوچھتے تھے گائے کیسی ہو، کس رنگ کی ہو، بوڑھی ہو، بچیا ہو، اتنے سوال کیے۔ اللہ نے نہ کوئی بحیرہ مقرر کیا ہے، نہ صاحبہ، نہ وسیلہ، نہ حام، یہ جو ہے مویشی تھے جن کو پتوں کے نام پہ چھوڑ دیا جاتا تھا، اللہ نے ان پر لازم نہیں کیا تھا، یہ لوگوں نے خود ہی چیزیں ایجاد کر لی تھیں۔ یہ کافر اللہ پہ جھوٹی تہمت لگاتے ہیں، ان میں سے اکثر بے عقل ہیں کہ ایسے وہمات کو مان رہے ہیں جن سے جب ان سے کہا جاتا ہے آؤ اس قانون کی طرف جو اللہ نے نازل کیا ہے، آؤ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، تو وہ کیا جواب دیتے ہیں، ہمارے لیے تو بس وہی طریقہ کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ کیا یہ باپ دادا ہی کی تقلید کیے جائیں گے، خواہ وہ کچھ نہ جانتے ہوں وہی سے اور صحیح راستے کی انہیں خبر ہی نہ ہو، یعنی کہ باپ دادا کو اگر پتہ نہ ہو تو پھر اسی راستے کی کرتے جائیں گے۔ آخرت میں یہ دلیل قبول نہیں ہوگی، کسی بھی نیکی کے کام کرنے کے لیے قرآن اور سنت سے مدد لینی ضروری ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو اپنی فکر کرو، کسی دوسرے کی گمراہی تمہارا کچھ نہیں بگڑتا، خود راہ راست پہ رہو، اللہ کی طرف تم سب کو پلٹ کے جانا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت قریب آ جائے تو کیا کرو، وصیت کر رہا ہو تو اس کے لیے شہادت کا نصاب یہ ہے کہ تمہاری جماعت میں سے 2 صاحب عدل گواہ بنائے جائیں، اگر تم سفر کی حالت میں ہو، وہاں موت کی مصیبت پیش آ جائے، یعنی موت کو مصیبت کہا گیا کیونکہ اس کا کوئی نعمل بدل نہیں ہے، اگر مال چلا گیا تو واپس مل سکتا ہے مگر موت سے واپسی نہیں ہے، اس لیے آیت میں موت کو مصیبت کہا گیا ہے، لیکن اس سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ انسان موت کو یاد نہ کرے، اس کی تیاری نہ کرے۔ وصیت کے بارے میں یہاں پتہ چل رہا ہے کہ انسان سفر میں ہو تو اسے اپنے مال کے بارے میں وصیت کرنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کو لائق نہیں کہ وہ 3 راتیں بھی نہ گزارے اس حال میں کہ اس نے وصیت کر کے اپنے پاس نہ لکھی ہو۔ مرنے کے بعد ملکیت وارثوں میں تقسیم ہو جاتی ہے، لیکن اگر اپنی زندگی میں مال کا کوئی خاص حصہ یعنی 1/3 جو ہوتا ہے خاص مقصد کے لیے وقف کرنا چاہتے ہیں، کسی مسجد کے لیے، کسی ادارے کے لیے، کسی قریب رشتہ دار کے لیے، کسی مسافر خانے کے لیے یا کنواں کھدوانے کے لیے، تو آپ کے مرنے کے بعد آپ کے مال میں وہ نکال کر اس سے خاص مدد دی جائے، تو اس کو جلد از جلد لکھ کر رکھ لیں تاکہ بعد میں وارثوں اس مال کو تقسیم نہ کر دیں اور آپ کے لیے کچھ نہ بچ جائے، کیونکہ آپ کا وہ صدقہ آپ کو ملتا رہے گا۔ آپ کا مال زندگی میں آپ کا ہے، مرنے کے بعد آپ کا نہیں، ہاں اتنا ہی حصہ ہے جو وصیت کے مطابق استعمال ہوگا، جس کی وصیت آپ کر جائیں گے، باقی مال تو وارثوں کو ملے گا۔ وصیت مال کی 1/3 حصے پہ ہو سکتی ہے۔
عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمان سنا ہے تو اس وقت سے میری وصیت میرے پاس موجود رہتی ہے. اور ویسے بھی اس حدیث میں آتا ہے نا کہ تیرا مال وہ ہے جو تو نے کھا لیا، پہن لیا اور اوڑھ کے بوسیدہ کر دیا، تو جو بچ گیا تو ویسے ہی تیرے وارثوں کا ہے. اور اگر تم سفر کی حالت میں ہو اور وہاں موت کی مصیبت پیش آ جائے تو غیر مسلموں میں سے ہی 2 گواہ لے لیے جائیں. پھر اگر کوئی شک میں پڑ جائے تو نماز کے بعد دونوں گواہوں کو وہیں مسجد میں روک لیا جائے، اور وہ خدا کی قسم کھا کر کہیں گے کہ ہم کسی ذاتی فائدے کے عوض شہادت بیچنے والے نہیں ہیں، خواہ ہمارا کوئی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، ہم اس کی رعایت کرنے والے نہیں ہیں اور نہ خدا واسطے کی گواہی کو ہم چھپانے والے ہیں. اگر ہم نے ایسا کیا تو گناہ گاروں میں شمار ہوں گے. لیکن اگر پتہ چل جائے کہ دونوں نے اپنے آپ کو گناہ میں مبتلا کر لیا، یعنی کہ انہوں نے کچھ اس میں سے غلط کر لیا ہے، تو پھر ان کی جگہ 2 اور اشخاص کو ان کی بنسبت شہادت دینے والے کے لیے اہل تر ہوں گے. ان لوگوں میں سے کھڑے ہوں گے جن کی حق تلفی ہوئی ہو، اور وہ خدا کی قسم کھا کے کہیں گے کہ ہماری شہادت ان کی شہادت سے زیادہ برحق ہے اور ہم نے اپنی گواہی میں کوئی زیادتی نہیں کی ہے. اگر ہم ایسا کریں گے تو ظالموں میں سے ہوں گے. اس طریقے سے زیادہ توقع کی جا سکتی ہے کہ لوگ ٹھیک شہادت دیں گے. یہ کم از کم اس بات کا ہی خوف رکھیں گے کہ ان کی قسموں کے بعد دوسری قسموں کو سے کہیں ان کی تردید نہ ہو جائے. اللہ سے ڈرو اور سنو کہ اللہ نافرمانی کرنے والوں کو اپنی رہنمائی سے محروم کر دیتا ہے. جس روز اللہ سب رسولوں کو جمع کرے گا اور ان سب کو جمع کر کے پوچھے گا کہ تمہیں کیا جواب دیا گیا، تو وہ عرض کریں گے کہ ہمیں کچھ علم نہیں، آپ ہی تمام پوشیدہ حقیقتوں کو جانتے ہیں. پھر تصور کرو اس موقع کا جب اللہ فرمائے گا، اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تجھے اور تیری ماں کو عطا کی. میں نے روح پاک سے تیری مدد کی، تیرے گہوارے میں بھی تو لوگوں سے بات کرتا تھا اور بڑی عمر میں بھی پہنچ کر تجھ کو کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل کی تعلیم دی. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ رسول انکار کر دیں گے. ان کو پتا تھا کہ امتیں کیا کرتی رہی ہیں. اصل میں قیامت کے دن کی ہیبت اور ہولناکی کی وجہ سے رسول بھی گھبرا جائیں گے جنہوں نے زندگی میں کچھ گناہ نہیں کیا. جب رسولوں سے ہیبت کم ہوگی تو امتوں کے بارے میں جواب دیں گے انہوں نے پیغام قبول کیا یا نہیں. جس شخص کے دل میں اس دن کا ڈر آ جائے گا، پھر اس کی زندگی میں تقویٰ آ جاتا ہے. وہ برائیوں سے بچنے کی فکر کرتا ہے کہ میرا اس دن کیا بنے گا جب سبھی ساتھ چھوڑ جائیں گے، نہ رشتہ دار، نہ دوست، نہ مال، نہ شہرت، نہ نام، کچھ بھی نہیں آئے گا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا نا کہ میں اس دن سب سے پہلے اٹھوں گا، اور جب میں اٹھوں گا تو میں دیکھوں گا کہ حضرت موسیٰ جو ہے وہ عرش کا پایا پکڑے ہوئے کھڑے ہوئے ہیں، اور سب سے پہلے جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لباس پہنایا جائے گا. اور یہاں کتاب جو ہے وہ تورات ہے، اور حکمت کی باتیں وہی ہیں جو وحی کے ذریعے حضرت عیسیٰ کو بتائی گئی تھی. اور تورات اور انجیل کی تعلیم دی. تو میرے حکم سے مٹی کا پتلا پرندے کی شکل کا بناتا تھا، اس میں پھونک مارتا تھا، وہ میرے حکم سے پرندہ بن جاتا تھا. تو مادر ذات اندھے، یعنی کہ جو پیٹ سے اندھا تھا، وہ کوڑی کو میرے حکم سے اچھا کرتا تھا. وہ ہاتھ پھیرتے تھے تو وہ صحیح ہو جاتے تھے. یہ سارے جو معجزات ہیں یہ اللہ کے اذن سے ہوتے تھے. میرے کوڑی کو میرے حکم سے اچھا کر دیتا تھا، تو مردوں کو میرے حکم سے نکالتا تھا. پھر تو جب بنی اسرائیل کے پاس صریح نشانیاں یعنی کھلی نشانیاں لے کر پہنچا، اور جو لوگ ان میں سے منکر حق تھے تو انہوں نے کہا یہ نشانیاں جادوگری کے سوا کچھ نہیں ہیں، میں نے ہی تجھے ان سے بچایا. یعنی ہوا کیا تھا کہ انہوں نے ایک جا کے کہا کہ کون میرا جو ہے وہ شکل لے گا، اور جب انہیں یہ خطرہ لاحق ہو گیا تھا تو پھر وہ جو تھا ایک حواری نے ان کے کہا تھا، 10-12 لوگ تھے اس کمرے میں، تو یہ باہر نکل گئے تھے. اللہ پاک نے انہیں روزن پھٹا تھا اوپر سے نکال لیا تھا، اور اس شخص کی شکل اس جیسی ہو گئی تھی، اور لوگوں نے ان کے مغالطے میں، حضرت عیسیٰ کے مغالطے میں انہیں پھانسی دے دی تھی. یہ نشانیاں جادوگری کے سوا کچھ نہیں، تو میں نے ہی تجھے ان سے بچایا. اور جب میں نے حواریوں کو اشارہ کیا کہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ، تب انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے، اور گواہ رہو کہ ہم مسلم ہیں. یہ واقعہ بھی یاد رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ابن عباس سے روایت ہے کہ جان رکھو یا غلام، اگر ساری دنیا مل کر بھی تمہیں نفع پہنچانا چاہے تو تمہیں نفع نہیں پہنچا سکتی سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ اگر سارے مل کر بھی تمہیں نقصان پہنچانا چاہیں تو تمہیں نہیں پہنچا سکتے سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ اور قلم اٹھا لیے گئے اور صحیفے خشک ہو گئے۔ تو یہ واقعہ بھی یاد رکھو۔ حواریوں نے کہا اے عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ کا رب ہم آسمان سے کھانے کا ایک خوان اتار سکتا ہے؟ اسی لیے اس سورت کا نام مائدہ ہے، یعنی کہ کھانا۔ تو عیسیٰ نے کہا اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ ایسے مطالبے حضرت موسیٰ سے بھی کیے گئے تھے، من و سلویٰ۔ انہوں نے کہا ہم بس یہ چاہتے ہیں کہ اس خوان سے کھانا کھائیں تاکہ ہمارے دل مطمئن ہو جائیں اور ہمیں معلوم ہو جائے آپ نے جو کچھ ہم سے کہا ہے وہ سچ ہے اور ہم اس پر گواہ ہوں۔ اس پر عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی، خدایا اے ہمارے ربنا انزل علینا مائدہ من السماء، کہ اے ہمارے رب ہم پر آسمان سے خوان نازل کر جو ہمارے لیے اور ہمارے اگلے پچھلوں کے لیے خوشی کا موقع قرار پائے، اور وہ جو تھا وہ دن ان کے لیے عید کا دن قرار پایا تھا، اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو، ہم کو رزق دے اور تو بہترین رازق ہے۔ رزق اس سے پتہ لگتا ہے کہ اللہ ہی سے مانگنا چاہیے، اور جو بہترین دعا ہے وہ ہے اللہم ارزقنی وانت خیر الرازقین۔ تو رزق میں فراخی کی دعا کثرت سے پڑھنی چاہیے۔ اللہ کو رازق کہہ کر پکارنا اس کو بہت پسند ہے۔ یا رازقو بھی اللہ کا ایک نام ہے۔ اللہ نے جواب دیا میں اس کو تم پر نازل کرنے والا ہوں، مگر اس کے بعد جو تم میں سے کفر کرے گا میں سے ایسی سزا دوں گا جو دنیا میں کسی کو نہ دی ہوگی۔ غرض جب یہ احسانات یاد دلا کر اللہ فرمائے گا اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ خدا کے سوا مجھے اور میری ماں کو بھی خدا بنا لو؟ یعنی قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ تو وہ جواب میں عرض کریں گے سبحان اللہ، یعنی سبحانک کہہ کے وہ کہتے ہیں کالا سبحانکا ما یکونا لی، کہ میرے لیے یہ کام نہ تھا کہ میں وہ بات کہتا جس کے کہنے کا مجھے حق نہ تھا۔ اگر میں نے ایسی بات کہی ہوتی تو میں آپ کے علم میں ضرور ہوتا۔ آپ جانتے ہیں جو کچھ میرے دل میں ہے اور میں نہیں جانتا جو کچھ آپ کے دل میں ہے۔ آپ تو ساری پوشیدہ حقیقتوں کے عالم ہیں۔ میں نے ان سے اس کے سوا کچھ نہیں کہا جس نے آپ نے حکم دیا تھا، یعنی انہوں نے تو صرف تبلیغ ہی کی تھی کہ اللہ کی عبادت کرو۔ میں نے یہ اللہ کی بندگی کرو جو میرا رب ہے اور تمہارا رب بھی ہے۔ اعبد اللہ ربی و ربکم۔ میں اس وقت تک ان کا نگران تھا جب تک کہ میں ان کے درمیان تھا۔ جب آپ نے مجھے واپس بلا لیا تو آپ ہی ان پہ نگران تھے، اور آپ تو ساری چیزوں پر نگران ہیں۔ اب اگر آپ انہیں سزا دیں گے تو وہ آپ کے بندے ہیں، اور اگر معاف کر دیں گے تو آپ ہی غالب ہیں۔ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور دانا ہیں۔ تب اللہ فرمائے گا یہ ہے وہ دن جس میں سچوں کو ان کی سچائی نفع دیتی ہے، اور ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی، یہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہوا، اور وہ اللہ سے یہی بڑی کامیابی ہے۔ زمین اور آسمانوں اور تمام موجودات کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الانعام۔ عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک سچائی نیکی کا راستہ دکھاتی ہے، نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ آدمی سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ صدیق کا مرتبہ حاصل کر لیتا ہے، اور جھوٹ کا راستہ برائی دکھاتی ہے اور برائی آگ کی طرف لے جاتی ہے۔ آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کے ہاں جھوٹا لکھ لیا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ وہ سبحانک کہہ کے بات کرتے ہیں کہ پاکی بیان کرتے ہیں اللہ پاک کی۔ اور یہ جو سورۃ انعام ہے اس کو ہم شروع کرتے ہیں، یہ مکہ میں نازل ہوئی اور ایک ہی مرتبہ میں نازل ہوئی۔ اور جب یہ کہا جاتا ہے جب یہ سورت اتری تھی تو 70,000 فرشتے اس کے ساتھ میں تھے، اور اس میں بنیادی طور پہ مشرکین کے ساتھ ان اعتراضات اور ان کے اعمال کے بارے میں دلائل دیے گئے ہیں۔
اور پہلی جو ہے الحمد، وہ اس میں حمد ہے. حمد کیا ہوتی ہے؟ کہ جس میں محبت ہو، تعریف ہو، تعظیم بھی ہو، اس کے صفات کے کمال کی وجہ سے ہوتی ہے اور واقعی تعریف کے لائق ہو. جو تعریف کرنے والا ہے اس کے دل میں اس کی محبت بھی ہو، عظمت بھی ہو. اور جو تعریف محبت کے بغیر ہوتی ہے وہ مدح کے لائی جاتی ہے، جیسے بادشاہ وغیرہ کی ہوتی تھی. قرآن شریف میں 5 صورتیں ایسی ہیں جن کے آغاز میں الحمد کا الفاظ آتے ہیں. حمد اللہ ہی کے لیے کی جاتی ہے کیونکہ اس کی کامل صفات کی بنا پہ، کیونکہ وہ ہی تعریف کا لائق ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں جو اکیلا ہے. وہ اللہ جب تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو تم اسے پکارتے ہو، وہ تمہاری مصیبت کو دور کر دیتا ہے. جب تم کسی بیاباں اور جنگل میں راستہ بھول جاتے ہو، اس سے دعا کرو تو وہ تمہیں واپس پہنچا دیتا ہے. اور جب تم قحط سالی میں مبتلا ہوتے ہو، اس سے دعا کرتے ہو تو تمہارے لیے پیدا اور ظاہر کرتا ہے. تو حمد اور شکر اللہ ہی کے لیے ہوتا ہے، جو رب اکیلا ہے، مالک ہے، الہ ہے، عبادت کے لائق ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور. تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے زمین اور آسمان بنائے، روشنیاں اور تاریکیاں بنائیں. پھر وہ لوگ جنہوں نے دعوت حق کو ماننے سے انکار کر دیا اور دوسروں کو اپنے رب کا ہمسر ٹھہرا رہے ہیں، یعنی کہ اللہ کے برابر قرار دے دیا دیویوں دیوتاؤں کو. وہی ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر تمہارے لیے زندگی کی ایک مدت مقرر کر دی. یعنی کہ ماں کے پیٹ میں ہی ایک فرشتہ مقرر ہوتا ہے جو سارا کچھ لکھ دیتا ہے کہ جو آنے والی روح ہے وہ اس کو کتنا رزق ملے گا، کتنی عمر ملے گی، وہ نیک ہوگا، بد ہوگا، سارے اس کی جو ہوتی ہے نا تقدیر لکھتی جاتی ہے. اور ایک دوسری مدت بھی جو اس کے ہاں طے شدہ ہے، یعنی ایک عالم برزخ ہے، پھر ایک قیامت کا دن ہے دوبارہ اٹھائے جانے کا. مگر تم لوگ ہو کہ شک میں ہی پڑے رہے ہو. اور شک جو ہوتا ہے نا وہ ایک طرح کی بیماری ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو عذاب کی شکل میں بھی دے دیتے ہیں. وہی ایک خدا ہے جو آسمانوں میں بھی ہے، زمین میں بھی ہے، تمہارے کھلے اور چھپے سب حال جانتا ہے. اور جو برائی تم بھلائی کماتے ہو اس سے خوب وہ واقف ہے. یعنی جو کچھ بھی تم کرتے ہو کھلے چھپے وہ سب جانتا ہے. لوگوں کا حال یہ ہے کہ اللہ ان کی رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ایسی نہیں ہے جو ان کے سامنے آئی ہو انہوں نے اس سے منہ نہ موڑ لیا ہو. یعنی کہ اتنی نشانیاں آتی تھیں، اتنے معجزے. آپ معجزات میں پڑھیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کے پیالے میں ہاتھ ڈالا ہے تو آپ دیکھیں کتنے لوگوں نے پانی پیا ہے اور برتن بھی بھر لی ہیں. دودھ کے پیالے میں سب نے منہ لگایا ہے تو وہ کتنے لوگوں کو پورا ہو گیا. دستی جو ہے وہ دیگ میں سے نکال رہے ہیں تو نکلتی چلی آ رہی ہے. لوگوں کا حال یہ ہے کہ ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ایسی نہیں ہے جو ان کے سامنے آئی ہو انہوں نے منہ نہ موڑ لیا ہو. چنانچہ اب جو حق ان کے پاس آیا ہے انہوں نے اسے جھٹلا دیا. اچھا، جس چیز کا وہ مذاق اڑاتے رہے ہیں عنقریب اس کے متعلق انہیں کچھ خبریں پہنچیں گی. یعنی پچھلی قوم عاد، قوم سمود جو ہے وہ سب کو عذاب آیا تھا. کیا انہوں نے دیکھا نہیں ان سے پہلے کتنی ایسی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں جن کا اپنے اپنے زمانے میں دور دورہ رہا تھا. بڑے اونچے لمبے لوگ تھے، پہاڑوں کو تراش تراش کے گھر بناتے تھے. اور گناہ جو ہوتے ہیں وہ نعمت کے زوال کا سبب بنتے ہیں اور ہر مصیبت گناہ کی وجہ سے آتی ہے اور توبہ سے اس کو دور کیا جا سکتا ہے. گناہوں کی کثرت سے عذاب آتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی بچو اور اپنے آپ کو بچاؤ کیونکہ بعض اوقات چھوٹے گناہ بھی اکٹھے ہو کر انسان کو ہلاک کر دیتے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ توبہ استغفار بھی کرنی چاہیے، صدقہ خیرات بھی کرنی چاہیے تاکہ مصیبت ٹل جائے. مگر جب انہوں نے کفران نعمت کیا تو آخرکار ہم نے ان کے گناہوں کی پاداش میں انہیں تباہ کر دیا اور ان کی جگہ دوسرے دور کی قوموں کو اٹھایا. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم تمہارے اوپر کوئی کاغذ میں لکھی لکھائی بات بھی کتاب بھی اتار دیتے تو وہ لوگ اسے اپنے ہاتھوں سے چھو کر بھی دیکھ لیتے، جیسے توریت کی تختیاں اتاری گئی تھیں کتاب کے طور پہ. تب بھی جنہوں نے حق کا انکار کیا ہے وہ یہی کہتے کہ یہ تو صریح جادو ہے. کہتے ہیں کہ اس نبی پہ کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا؟ اگر ہم نے فرشتہ اتار دیا ہوتا تو اب تک کبھی کا فیصلہ ہو چکا ہوتا. یعنی فرشتے تو عذاب لے کے ہی اترتے ہیں، پھر انہیں کوئی مہلت نہ دی جاتی. اگر ہم فرشتوں کو اتارتے تب بھی اسے انسانی شکل میں ہی اتارتے اور اس طرح ہم انہیں شک و شبہ میں مبتلا کر دیتے ہیں.
اس طرح ہم انہیں شک میں مبتلا کر دیتے ہیں جس میں یہ مبتلا ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا جا چکا ہے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ دل نہ گھبرائیں۔ بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا جا چکا ہے، مگر ان کے مذاق اڑانے والوں پر آخرکار وہی حقیقت مسلط ہو کر رہی، یعنی کہ عذاب آ گیا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہاں ہے وہ دھمکی جس کا وعدہ تم کرتے ہو، لے آؤ۔ ان سے کہو ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھو جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا ہے، کیونکہ مکہ والے جو تھے جب تجارت کے لیے سفر پہ جاتے تھے تو راستے میں ٹوٹی پھوٹی بستیاں ہوتی تھیں، اگر وہ عبرت لینا چاہتے تو وہ لے سکتے تھے۔ اور جب دین کی وجہ سے مذاق اڑایا جاتا ہے تو غم نہ کریں، اس کو نہ چھوڑیں، کیونکہ پیغمبروں کا بھی مذاق اڑایا گیا ہے۔ ان سے پوچھو آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے، کہو سب کچھ اللہ ہی کا ہے، اس نے رحم کرم کا شیوا اپنے اوپر لازم کر لیا ہے، کتبہ علی نفسہ رحمہ، اور اسی لیے وہ نافرمانیوں سرکشیوں کی وجہ سے تم پر جلدی نہیں پکڑ کر لیتا، یعنی وہ ہر جو ہوتا ہے نا اس پہ ہمارا مواخذہ نہیں کرتا، چھوٹی سی لرزش پہ۔ قیامت کے روز وہ تم سب کو جمع کرے گا، یہ بالکل ایک غیر مشتبہ حقیقت ہے، مگر جن لوگوں نے اپنے آپ کو خود تباہی کے خطرے میں مبتلا کر لیا ہو وہ اسے نہیں مانتے۔ رات کے اندھیرے اور دن کے جالے میں جو کچھ ٹھہرا ہوا ہے، یعنی کہ جو مخلوقات بھی نکلتی ہیں، سب اللہ ہی کی ہیں۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا مغرب کے بعد اپنے بچوں کو جو ہے وہ اندر کر لو اور انہیں کھلے میں نہ رہو، اور وہ سب کچھ جانتا ہے، سنتا ہے۔ کہو اللہ کو چھوڑ کے کیا میں کسی اور کو اپنا سرپرست بنا لوں، اس خدا کو چھوڑ کے جو زمین اور آسمان کا خالق ہے۔ رات کی نعمت ہے کہ رات میں سکون اللہ نے بنایا اور بہت سی چیزیں چلنے سے رک جاتی ہیں۔ رات میں سکون ہوتا ہے، راحت کا سما ہوتا ہے، اس پہ شکر گزار ہونا چاہیے۔ جو زمین آسمان کا خالق ہے، جو روزی دیتا ہے، روزی لیتا نہیں ہے، کہو مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے سب سے پہلے میں اس کے آگے سر تسلیم خم کروں، اور تاکید کی گئی ہے کہ کوئی شرک کرتا ہے تو کرے تو بہرحال مشرکوں میں سے شامل نہ ہو۔ کہو کہ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو ڈرتا ہوں کہ ایک بڑے دن کے خوفناک دن کی مجھے سزا بھگتنی پڑے گی۔ اس دن جو سزا سے بچ گیا اس پر اللہ نے بڑا ہی رحم کیا، اور یہی نمایاں کامیابی ہے۔ جس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا نا وہ تو خوش ہو جائے گا کہ میرا کتاب نامہ مجھے سیدھے ہاتھ میں ملا ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ بندے کو اپنے داہنے ہاتھ سے، اور اللہ کے دونوں ہاتھ ہی داہنے ہیں، وہ اس کو ڈھانپ لے گا اور اس سے سارے جو ہو گئے اس کے گناہ وہ قبولوائے گا۔ تو بندہ جو کہ سچ بولتا ہوگا دنیا میں تو وہ کہے گا ہاں میں نے یہ بھی کیا تھا، یہ بھی کیا تھا، اللہ پاک اس سے قبولواتا جائے گا۔ تو پھر وہ بندہ سمجھے گا کہ بس میں تو ہلاک ہی ہوا۔ پھر اللہ کہے گا کہ تو دنیا میں بھی میرا تقویٰ کرتا تھا، ڈرتا تھا، تو لہٰذا آج بھی میں نے تیرا پردہ رکھ لیا، تجھے بخش دیا۔ تو وہ اس کو کتاب نامہ سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ تو خوش ہو جائے گا، اور جو دنیا میں جھوٹ بولتا تھا وہ تو ساری باتوں سے مکر جائے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں ڈال دیں گے، اور شرک کا انکار وہ شرک کریں گے۔ کہو کہ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو ڈرتا ہوں کہ ایک بڑے دن کے خوفناک دن سے مجھے سزا بھگتنی پڑے گی۔ اس دن جو سزا سے بچ گیا اس پہ اللہ نے بڑا ہی رحم کیا، یہ بڑی کامیابی ہے۔ اگر اللہ تمہیں کسی قسم کا نقصان پہنچائے تو اس کے سوا کوئی نہیں ہے جو اس نقصان سے بچا سکے۔ اگر وہ تمہیں کسی بھلائی سے بہرامند کرے تو وہ ہر چیز پہ قادر ہے، وہ اپنے بندوں پہ کامل اختیار رکھتا ہے، وہ دانا اور باخبر ہے۔ ان سے پوچھو کہ کس کی گواہی سب سے بڑھ کے ہے، کہو اور وہی میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے، اور یہ قرآن میری طرف بذریعہ وہی بھیجا گیا ہے تاکہ تمہیں اور جس چیز کو پہنچے اس کو متنبہ کر دوں۔ کیا واقعی تم لوگ یہ شہادت دے سکتے ہو کہ اللہ کے ساتھ دوسرے خدا بھی ہیں؟ کہو میں تو اس کی ہرگز شہادت نہیں دے سکتا۔ کہو اللہ تو وہی ایک ہے، اور میں اس شرک سے قطعی بیزار ہوں جس میں تم مبتلا ہو۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس بات کو اس طرح غیر مشتبہ طور پہ پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اور ان کو کوئی اس میں شبہ پیش نہیں آتا، یعنی کہ وہ سب کچھ جانتے تھے، لیکن جو ایک ہی کتاب پڑھ کے جو ہوتا ہے نا وہ کچھ لوگوں کے دل پگھل جاتے ہیں اور کچھ کے جو ہے وہ سخت ہو جاتے ہیں۔ وہ سب کچھ جانتے تھے لیکن وہ تھے کہ اس چیز کا انکار کرتے تھے، وہ اپنے بیٹوں کی طرح پہچانتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، مگر جنہوں نے اپنے آپ کو خود ہی کسارے میں ڈال رکھا وہ اسے نہیں مانتے۔ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پہ جھوٹا بہتان لگائے۔ جھوٹا بہتان کیا کہ اللہ پہ جھوٹ باندھا کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے نعوذ باللہ بیٹے ہیں۔
یہ اللہ کی نشانیوں کو جھٹلائے. یہ قرآن اور رسول اللہ بھی تو اللہ کی نشانی ہے نا. یقیناً ایسے ظالم فلاح نہیں پا سکتے. ظالم کیوں کہا گیا؟ شرک کیا نا انہوں نے. جس روز ہم سب ان کو اکٹھا کریں گے اور مشرکوں سے پوچھیں گے کہ اب وہ تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریک کہاں ہیں، تو جن کو تم اپنا خدا سمجھتے ہو، تو وہ اس کے سوا کوئی فتنہ نہ اٹھا سکیں گے. یہ جھوٹا بیان دیں گے کہ اے ہمارے آقا، تیری قسم ہم ہرگز مشرک نہ تھے. یعنی اس دن وہ خود ہی مکر جائیں گے. دیکھو اس وقت یہ کس طرح اپنے اوپر آپ ہی جھوٹ گھڑیں گے اور وہاں ان کے سارے بناوٹی معبود گم ہو جائیں گے. یعنی ایک تو معبود بھی انکار کر دیں گے جن کی یہ پوجا کرتے رہے، جن کو مانتے رہے، جن کے پیروکار تھے، اور خود بھی منکر ہو جائیں گے کہ ہم تو مشرک نہ تھے. ان میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو کان لگا کر تمہاری بات سنتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے، مگر حال یہ ہے کہ ہم نے ان کے دلوں پہ پردے ڈال رکھے ہیں. یعنی اللہ چاہے تو توفیق دے، اللہ چاہے تو پھر کیسے ہدایت ملے گی، جس کی وجہ سے وہ کچھ نہیں سمجھتے اور ان کے کانوں میں گرانی ہے اور سب کچھ سننے کے باوجود بھی کچھ نہیں سنتے. خواہ وہ کوئی نشانی دیکھ لیں اور اس پہ ایمان لا کر نہ دیں گے. حد یہ ہے کہ جب وہ تمہارے پاس آ کر تم سے جھگڑتے ہیں تو ان میں سے جن لوگوں نے انکار کا فیصلہ کر لیا ہے وہ ساری باتیں سننے کے بعد بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ تو ایک پرانی قصے ہیں پہلے کے لوگوں کے. اور وہ اس قرآن کو، اس امر حق کو قبول کرنے سے لوگوں کو روکتے ہیں اور خود بھی اس سے دور بھاگتے ہیں. یعنی خود بھی نہیں مانتے اور دوسروں کو بھی منع کرتے ہیں. وہ جب ان سے پوچھنے جاتے تھے امی لوگ کہ یہ سچے نبی ہیں تو وہ شک میں ڈال دیتے تھے. وہ سمجھتے ہیں اس حرکت سے وہ تمہارا کچھ بگاڑ رہے ہیں، حالانکہ دراصل وہ خود ہی اپنی تباہی کا سامان کر رہے ہیں، مگر انہیں اس کا شعور ہی نہیں. اگر قرآن کی کوئی آیت سمجھ میں نہ آئے تو استغفار شروع کر دیں. جب قرآن کی آیت امام ابن تیمیہ کو سمجھ نہیں آتی تھی تو وہ 100 تفاسیر دیکھا کرتے تھے، اور بعض اوقات بھی سمجھ نہیں آتی تھی تو وہ بیٹھ کر صرف استغفار ہی پڑھنا شروع کر دیتے تھے. اور جو ہے نا، مکہ میں کچھ لوگ جو تھے وہ یوم آخرت پہ ایمان ہی نہیں رکھتے تھے. مر کے دوبارہ اٹھائے جانے کو مذاق سمجھتے تھے. وہ کہتے تھے ہم نہیں اٹھیں گے، جو کچھ ہے وہ دنیا میں ہے. تو اللہ پاک کہتا ہے نا کہ میں ریڑھ کی آخری ہڈی کے سرے سے تمہیں اٹھاؤں گا نا، مگر انہیں اس کا شعور ہی نہیں ہے. کاش تم اس وقت ان کی حالت دیکھ سکتے جب وہ دوزخ کے کنارے کھڑے کیے جائیں گے. اس وقت وہ کہیں گے کاش کوئی ایسی صورت ہوتی کہ ہم دنیا میں پھر واپس بھیجے جائیں اور اپنے رب کی نشانیوں کو نہ جھٹلائیں اور ایمان لانے والوں میں شامل ہوں. در حقیقت یہ بات وہ محض اس وجہ سے کہیں گے کہ جس حقیقت پر انہوں نے پردہ ڈال رکھا ہے وہ اس وقت بے نقاب ہو کے سامنے آ چکی ہوگی. پردہ کس پر ڈال رکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سچے نبی ہیں اور یہ اس کا انکار کر رہے ہیں. ورنہ اگر انہیں ساری سابق زندگی کی طرف واپس بھیجا جائے تو یہ پھر وہی سب کچھ کریں گے جس سے انہیں منع کیا گیا ہے. وہ تو ہیں ہی جھوٹے، اپنے لیے اس کی خواہش کے اظہار میں ہی جھوٹ سے کام لیں گے. آج یہ لوگ کہتے ہیں زندگی کچھ بھی ہے، بس یہی دنیا کی زندگی ہے، ہم مرنے کے بعد ہرگز دوبارہ نہ اٹھائے جائیں گے. کاش یہ وہ منظر دیکھ سکیں جب اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے. اس وقت ان کا رب ان سے پوچھے گا کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ یہ کہیں گے ہاں. قالوا بلا وربنا قال فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون. کہیں گے ہاں رب یہی حقیقت ہے. وہ فرمائے گا اچھا تو اپنے انکار حقیقت کی پاداش میں عذاب کا مزہ چکھو. نقصان میں پڑ گئے ہیں وہ لوگ. قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلا دیا. جب وہ اچانک وہ گھڑی آ جائے گی تو وہ لوگ یہی کہیں گے افسوس ہم سے اس معاملے میں کیسی تقصیر ہوئی. اور قیامت کے بارے میں آتا ہے کہ کپڑا پلانے والے نے کپڑا پھیلایا ہوا ہوگا، دودھ پلانے والی ماں دودھ پلا رہی ہوگی بچہ کو، وہ اپنے بچے سے غافل ہو جائے گی. اور وہ تو آپ آخر میں پڑھیں گے اس 30ویں پارے میں کہ 10 ماہ کی حاملہ اٹھنیاں جو ہے وہ اپنے حمل سے جو ہے وہ فارغ ہو جائیں گی. اور ان کا حال یہ ہوگا کہ اپنے پیٹھوں پر اپنے گناہوں کا بوجھ لاتے ہوئے آئیں گے. دیکھو کیسا برا بوجھ ہے جو یہ اٹھا رہے ہوں گے. دنیا کی زندگی تو ایک کھیل اور تماشا ہے. لعب کہتے ہیں ہر وہ کام جو فائدہ نہیں دیتی. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعْبٌ وَلَهْوٌ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ. لہب جو ہوتا ہے ہر وہ کام جس سے انسان غفلت میں پڑ جاتا ہے، یعنی وہ چیزیں جو اللہ کی یاد سے غافل کر دیں. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا ہے یہ کافر کی زندگی ہے
کیونکہ وہ زندگی کے دھوکے اور باطل کاموں میں گزار دیتا ہے، اور مومن کی زندگی نیک اعمال پہ مشتمل ہوتی ہے اور وہ ہر چیز کو آخرت کو سامنے رکھ کے کام کرتا ہے۔ دنیا کی زندگی تو ایک کھیل اور تماشا ہے، حقیقت میں آخرت کا مقام ہی ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو ضیاءکاری سے بچنا چاہتے ہیں۔ پھر کیا تم عقل سے کام نہ لوگے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں معلوم ہے یہ باتیں جو لوگ بناتے ہیں اس سے تمہیں رنج ہوتا ہے، لیکن یہ لوگ تمہیں نہیں جھٹلاتے بلکہ دراصل ظالم لوگ اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین پر نہیں تھے تو یہ آپ کے بڑے دوست بنتے تھے، اور جب آپ دین پر آئے تو انہیں اعتراض ہو گیا۔ اصل اعتراض آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نہیں تھا، اور وہ آپ کو صادق اور امین تو مانتے تھے، لیکن آپ کے پیغام پر تھا، اس چیز پر تھا جو آپ نے اختیار کی، یہ راستہ جو آپ نے اپنی مرضی سے اختیار نہیں کیا تھا بلکہ یہ تو اللہ کی مرضی سے تھا۔ ایسے لوگ اللہ کی باتوں کا اور دین کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ افضل ایمان اور صبر کو اور نرمی کرنا ہے، یہ ہماری عادت کا حصہ بن جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی مدد صبر کے ساتھ ہے اور کشادگی تنگی کے ساتھ ہے۔ بے شک ہر مشکل کے ساتھ ایک آسانی ہے، اور بے شک اسی مشکل کے ساتھ ایک اور آسانی ہے، تو جہاں مشکل آئے وہاں آسانیاں بھی تلاش کریں۔ تم سے پہلے بھی بہت سے رسول جھٹلائے جا چکے ہیں، مگر اس تکذیب پر اور جو اذیتیں انہیں پہنچائی گئیں ان پر صبر کیا، یہاں تک کہ انہیں ہماری مدد پہنچ گئی۔ اللہ کی باتوں کو بدلنے کی طاقت کسی میں نہیں۔ پچھلے رسولوں کے ساتھ جو کچھ پیش آیا اس کی خبریں تمہیں پہنچ چکی ہیں، تاہم اگر ان لوگوں کی بے رخی تم سے برداشت نہیں ہوتی تو اگر تم میں کچھ زور ہے تو زمین میں کوئی سرنگ ڈھونڈ لو یا آسمان میں سیڑھی لگاؤ اور ان کے پاس سے کوئی نشانی لانے کی کوشش کرو۔ اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ہدایت پر جمع کر سکتا تھا، یعنی ان کے مطالبات جو ہیں وہ نہ مانے جائیں اور ان کے مطالبات پہ نہ جایا جائے، لہٰذا نادان مت بنو۔ یہ وہی دعوت حق پر وہی لوگ جو ہے وہ لبیک کہتے ہیں جو سننے والے ہیں، یعنی سننا پہلا عمل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قرآن سن کے جو ہے سننا، جو لسننگ ہوتی ہے نا، وہی سب سے بیسٹ پارٹ ہوتی ہے آپ کی اسٹڈی کا، وہی آپ کے دل پہ اثر کرتی ہے۔ رہے مردے، یعنی جو مردے ہیں اس کو کیسے آپ سنائیں گے؟ سوئے ہوئے کو تو آپ اٹھا سکتے ہیں، جو جاگا ہوا ہو اور سویا پڑا ہوا بنا ہوا اس کو کیسے اٹھائیں گے؟ رہے مردے تو انہیں اللہ بس قبروں ہی سے اٹھائے گا، پھر وہ اس کی عدالت میں پیش ہونے کے لیے واپس لائے جائیں گے۔ اور مومن کا دل جو ہوتا ہے وہ نصیحت قبول کرتا ہے، جس کا دل ایمان سے روشن اور جگمگاتا ہے، جس کا دل ہی زندہ ہے، اور جس کا دل مر چکا اس کے دل پہ مہر لگ گئی، اسے کوئی نصیحت نہیں پیش آتی۔ یہ لوگ کہتے ہیں اس نبی پہ اس کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتری؟ کہو اللہ نشانی اتارنے کی پوری قدرت رکھتا ہے، مگر ان میں سے اکثر لوگ نادانی میں مبتلا ہیں۔ زمین میں چلنے والے کسی جانور اور ہوا میں پروں سے اڑنے والے کسی پرندے کو دیکھ لو، یہ سب تمہاری طرح کے انواع ہے، ہم نے ان کی تقدیر کے نوشتے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، پھر یہ سب اگر اپنے رب کی طرف سمیٹے جاتے ہیں۔ مگر جو لوگ ہماری نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، تاریکیوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ جسے چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے وہ صراط مستقیم پہ لگا دیتا ہے۔ ان سے کہیے ذرا غور کر کے بتاؤ کہ اگر تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو اللہ کی طرف سے آتی ہے، یا آخری گھڑی آ پہنچتی ہے تو کیا اس وقت تم اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتے ہو؟ جب تکلیف آتی ہے تو ہر وقت کھڑے بیٹھے اللہ کو پکارتے ہیں، اور جب دور ہو جاتی ہے تو بھول جاتے ہیں۔ اس وقت تم اللہ ہی کو پکارتے ہو، پھر اگر وہ چاہتا ہے اس مصیبت کو تم پر سے ٹال دیتا ہے۔ ایسے موقع پہ تم اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو بھی بھول جاتے ہو۔ تو تکلیف کے موقع پہ کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے آگے عاجزی، دعا اور توبہ کرنی چاہیے۔ تم سے پہلے بہت سی قوموں کی طرف ہم نے رسول بھیجے۔ بہت سے لوگ جو ہوتے ہیں وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ جو ہم پہ تکلیف آئی ہے وہ آزمائش ہے یا عذاب؟ تو اگر وہ تکلیف جو ہوتی ہے وہ اللہ کی طرف راغب کر دے تو وہ اچھی ہوتی ہے، اور اگر دور کر دے تو وہ پھر عذاب ہوتا ہے۔ تم سے پہلے بہت سی قوموں کی طرف ہم نے رسول بھیجے، ان قوموں کو مصائب و آلام میں مبتلا کیا تاکہ وہ عاجزی کے ساتھ ہمارے سامنے جھک جائیں۔ اور قرآن شریف میں آتا ہے اپنے رب کو گڑ گڑا کر خفیہ طور پہ پکارو، کیونکہ وہ بے شک حد سے بڑے ہوئے لوگوں سے محبت نہیں کرتا۔
اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں میں ضرور خیر ڈالتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک تمہارا رب بڑی شرم والا ہے، بڑی حیا والا ہے، بڑے کرم والا ہے، اس کو اس بات سے شرم آتی ہے کہ کوئی بندہ اس کے آگے ہاتھ پھیلائے اور وہ خالی ہاتھ لوٹا دے۔ جو بندہ اللہ سے دعا نہیں کرتا اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے، اس لیے تکلیف آنے پر اللہ سے پلٹ پلٹ کر دعائیں کرنی چاہیے۔ وہ عاجزی کے ساتھ ہمارے سامنے جھک جائیں، پس جب ہماری طرف سے ان پہ کوئی سختی آئی تو کیوں نہ انہوں نے عاجزی اختیار کی، یعنی کہ کیوں نہ ہاتھ پھیلائے، مگر ان کے دل تو اور ہی سخت ہو گئے۔ وہ شیطان نے ان کو اطمینان دلا دیا جو کچھ تم کر رہے ہو وہ خوب کر رہے ہو۔ اصل میں شیطان جو ہوتا ہے وہ ان کی غلطیاں خوبصورت بنا کر دکھاتا ہے۔ یہی عذاب ہوتا ہے کہ انسان پہ مصیبت آتی ہے تو وہ انسان اکڑ جائے اور اپنی غلطی کو تاویلیں دینا شروع ہو جائے۔ پھر جب انہوں نے اس نصیحت کو جو انہیں کی گئی تھی بھلا دیا تو ہم نے ہر طرح کی خوشحالیوں کے دروازے ان پر کھول دیے، یہاں تک کہ جب وہ ان کی بخششیں جو انہیں عطا کی گئی تھیں یعنی مال و دولت اور فراخی تو وہ خوب مگن ہو گئے تو اچانک ہم نے انہیں پکڑ لیا۔ یہ بھی عذاب کی ایک قسم ہوتی ہے کہ انسان گناہ کرے اور دنیا جو ہوتی ہے وہ اس پہ فراخ ہو جاتی ہے، یعنی کہ دنیا کا وسیع ہونا اور تنگ ہونا دونوں ہی آزمائش ہیں۔ حسن بصری کہتے ہیں کہ اللہ جس پر دنیا کو وسیع کر دے اس کو یہ سمجھ ہی نہ آئے کہ اللہ اس کے ساتھ چال چل رہا ہے تو اس کے پاس کوئی بصیرت نہیں ہے، اور جس پر اللہ دنیا تنگ کر دے اور اسے سمجھ ہی نہ آئے کہ اللہ اس کے لیے خیر کا ہی فیصلہ کر رہا ہے تو اس کے پاس بھی کوئی عقل نہیں۔ پھر انہوں نے یہی آیت پڑھی تھی تو اچانک ہم نے انہیں پکڑ لیا۔ اب ان کا حال یہ تھا کہ وہ ہر خیر سے مایوس تھے۔ اس طرح ان لوگوں کی ہم نے جڑ کاٹ کے رکھ دی جنہوں نے ظلم کیا، اور تعریف ہے اللہ رب العالمین کے لیے، والحمدللہ رب العالمین، کہ اس نے ان کی جڑ کاٹ دی۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ کبھی تم نے یہ سوچا ہے کہ اگر اللہ تمہاری بینائی اور سماعت میں سے چھین لے اور تمہارے دلوں پہ مہر لگا دے، یعنی اگر ہم اپنی آنکھوں کا جو ہے وہ ٹیکس دینا شروع کر دینا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں کتنی دیر سے سانس دے رہا ہے اور آنکھوں کی روشنی دے رہا ہے تو ہم جو ہے وہ اس کا شکر کتنا کم ادا کرتے ہیں۔ جب اللہ ظالم کو پکڑتا ہے تو اس میں لوگوں کی اصلاح کا بندوبست ہوتا ہے۔ لوگ عبرت پکڑتے ہیں، یہ عبرت بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس لیے ظالموں کو خاتموں پہ الحمدللہ پڑھی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنازے کے پاس سے گزرے تو آپ نے فرمایا آرام پانے والا ہے یا اس سے آرام پا گیا؟ صحابہ نے عرض کیا اس سے کیا مراد ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مستری وہ مومن بندے جو دنیا کی مصیبتوں سے آرام پاتا ہے، اور مستراح وہ بدکار بندہ ہے جس سے اللہ کے بندے اور شہر درخت چوپائے سبھی آرام پانا چاہتے ہیں۔ یعنی ایک اچھا ہوتا ہے اس سے سب لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، اور ایک برا ہوتا ہے جس کے جانے سے سب لوگ سکون پاتے ہیں۔ بعض لوگوں کی موت پر زمین اور آسمان روتے ہیں کیونکہ وہ خیر ہی خیر پھیلانے والے ہوتے ہیں، اور بعض لوگوں کی موت پہ سب راحت پاتے ہیں۔ اگر اللہ تمہاری بینائی اور سماعت ہی تم سے چھین لے اور تمہارے دلوں پہ مہر کر دے تو اللہ کے سوا اور کون سا خدا ہے جو یہ قوتیں تمہیں واپس دلا سکتا ہو؟ دیکھو کس طرح ہم بار بار اپنی نشانیاں ان کے سامنے پیش کرتے ہیں، پھر یہ کس طرح ان سے نظر چراتے ہیں۔ کہو کبھی تم نے سوچا کہ اللہ کی طرف سے اچانک یہ اعلانیہ تم پر عذاب آ جائے تو کیا یہ ظالم لوگوں کے سوا کوئی اور ہلاک ہوگا؟ ہم جو رسول بھیجتے ہیں اس لیے تو بھیجتے ہیں کہ وہ نیک کردار لوگوں کے لیے خوشخبری دینے والے اور بدکاروں کے لیے ڈرانے والے ہوتے ہیں۔ یعنی خوشخبری کس چیز کی؟ جنت کی، اور ڈرانا کس چیز سے ہے؟ قیامت سے۔ پھر وہ لوگ جو ان کی بات مان لیں اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے۔ جو ہماری آیات کو جھٹلائیں وہ اپنی نافرمانیوں کی پاداش میں سزا بھگت کے رہیں گے۔ قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، یعنی کچھ مانگتے بھی نہیں ہیں اور کچھ کسی پیسوں کی بھی حقدار نہیں ہے، نہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں، نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں،
میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر نازل کی جاتی ہے، یعنی جتنا جبرائیل امین اللہ کی وحی لا کے بتاتے ہیں بس اتنا ہی علم ہے، غیب کا علم نہیں ہے۔ پھر ان سے پوچھو قل هل يستوي الأعمى والبصير افلا تتفکرون، کیا اندھا اور آنکھوں والے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ مثال دے دے کے بتا رہے ہیں، کیا تم غور نہیں کرتے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم اس علم وحی کے ذریعے ان لوگوں کو نصیحت کرو جو اس بات کا خوف رکھتے ہیں کہ اپنے رب کے سامنے کبھی اس حال میں پیش کیے جائیں گے کہ اس کے سوا وہاں کوئی ایسا ذی اقتدار نہ ہوگا جو ان کا حامی و مددگار ہو اور ان کی سفارش کرے، شاید کہ وہ اس نصیحت سے متنبہ ہو کر کہ وہ خدا ترسی کی روش اختیار کر لیں۔ جو لوگ اپنے رب کو رات اور دن پکارتے ہیں، اللہ عز و جل جو ہے وہ رات کے وقت ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن کا گناہ گار توبہ کر لے، اور رات کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات کا گناہ گار توبہ کر لے، یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے۔ اور رات جب فرشتے تبدیل ہو کے اللہ کے پاس جاتے ہیں، صبح شام اپنے بندوں کی خبر لیتا ہے، تو فرشتوں سے اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ میرے بندے کیا کر رہے تھے، تو وہ فرشتے کہتے ہیں وہ نماز پڑھ رہے تھے، کیونکہ وہ فجر اور عصر کے وقت جاتے ہیں۔ تو وہ دونوں کی جو ہے وہ ٹائمنگ جیسے ڈیوٹی چینج ہوتی ہے نا کسی ادارے میں، نرسوں کی یا کسی اور کی۔ اس کے سوا وہاں کوئی ذی اقتدار نہ ہوگا جو ان کی حامی و مددگار کرے تو سفارش کرے، شاید اس سے نصیحت سے متنبہ ہو کر وہ خدا ترسی کی روش اختیار کر لیں۔ اب صبح شام کے اذکار کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ اپنے رب کو دن رات پکارتے ہیں اور اس کی خوشنودی کے طلب میں لگے رہتے ہیں، ویسے بھی جب آپ صبح کو حفاظت کی دعائیں پڑھتے ہیں تو وہ شام تک کافی ہوتی ہیں، اور شام کی جو پڑھتے ہیں تو وہ صبح تک کافی ہو جاتی ہیں، ساری بلاؤں سے آپ کو محفوظ رکھتی ہیں۔ انہیں اپنے سے دور نہ پھینکیے، ان کے حساب میں سے کسی چیز کا بار تم پر نہیں، اور تمہارے حساب میں سے کسی چیز کا بار آپ ان پر نہیں۔ اس پر بھی اگر تم انہیں دور پھینکو گے تو ظالموں میں شمار ہو جاؤ گے، یعنی کہ اہل مکہ جو تھے وہ دھمکی دیتے تھے، کہتے تھے لے آؤ عذاب، تو اس کے جواب میں یہ بات اتاری گئی ہے۔ اور جو اچھے خالص مسلمان ہیں انہیں دور نہیں جانے کا حکم دیا ہے کہ انہیں اپنے پاس ہی صحابہ کو بٹھائیے، کیونکہ وہ اس طرح بھی ہوا تھا نا کہ کچھ قریش کے سردار تھے، وہ کہتے تھے ہم آپ کے پاس کیسے آئیں، آپ کی مجلس میں تو سارے غریب طبقہ بیٹھا ہوتا ہے۔ تو وہ پھر کہا گیا کہ جو ہے وہ خالص مسلمان ہیں۔ دراصل ہم نے اس طرح ان لوگوں میں سے بعض کو بعض کے ذریعے آزمائش میں ڈالا تاکہ وہ انہیں دیکھ کر کہیں کیا ہیں یہ وہی لوگ جن پہ ہمارے درمیان اللہ کا فضل و کرم ہوا ہے؟ ہاں، کیا خدا اپنے شکر گزار بندوں کو اس سے زیادہ نہیں جانتا؟ جب تمہارے پاس وہ لوگ آئیں جو تو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں تو ان سے کہو تم پر سلامتی ہے، تمہارے رب نے رحم و کرم کا شیوا اپنے پر لازم کر لیا ہے۔ یہ اس کا رحم و کرم ہی ہے کہ اگر تم سے کوئی نادانی کے ساتھ کسی برائی کا ارتکاب کر بیٹھا ہو، پھر اس کے بعد توبہ کر لے، اصلاح کر لے، تو وہ اسے معاف کر دیتا ہے اور نرمی سے کام لیتا ہے۔ فَإِنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اسی طرح ہم اپنی نشانیاں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ مجرموں کی راہ بالکل نمایاں ہو جائے، اور وہ اللہ کی نعمتوں کو پا کر غریبوں کو حقیر سمجھتے تھے، اسی لیے وہ مجرم ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کہ تم لوگ اللہ کے سوا جن دوسروں کو پکارتے ہو، یعنی دیوی دیوتاؤں کو اللہ کا ہمسر بناتے ہو، ان کی بندگی کرنے سے مجھے منع کیا گیا ہے۔ کہو میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کروں گا، اگر میں نے ایسا کیا تو میں گمراہ ہو گیا، راہ راست پانے والوں میں سے نہ رہا۔ کہو میں اپنے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل پر قائم ہوں اور تم نے اسے جھٹلا دیا ہے۔ اب میرے اختیار میں وہ چیز نہیں ہے جس کے لیے تم جلدی مچا رہے ہو۔ وہ کیا کہتے تھے؟ لے آؤ وہ دھمکی جس کا تم وعدہ کرتے ہو کہ اگر تم قرآن پہ ایمان نہیں لاؤ گے تو عذاب آ جائے گا، تو وہ کہتے تھے، مذاق اڑاتے تھے۔ اور وہ جو تھا وہ ابو جہل تو کھڑا ہو جاتا تھا اور وہ بہت زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کرتا تھا گستاخی، اور وہ جب اس کو جنت کے دوزخ کے وہ درخت سے زقوم سے ڈراتے تھے تو وہ بن مکھن کھا کے کہتا تھا کہ دیکھو ہم تو یہ مکھن کھا رہے ہیں، پنیر کھا رہے ہیں، یہی زقوم ہے ہمارے لیے، یعنی وہ ہر نشانی کا مذاق اڑاتا تھا۔ فیصلہ سارے کا سارا اختیار اللہ ہی کو ہے، وہی امر حق بیان کرتا ہے، وہی بہترین
فیصلہ کرنے والا ہے۔ کہو اگر وہ چیز میرے اختیار میں ہوتی یعنی کہ قیامت جس کی تم جلدی مچا رہے ہو تو میرے اور درمیان کبھی کا فیصلہ ہو چکا ہوتا، مگر اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے اور ظالموں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جانا ہے اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جنہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ بحر و بر میں وہ جو کچھ ہے سب سے وہ واقف ہے، درخت سے گرنے والا کوئی پتا ایسا نہیں جس کا اسے علم نہ ہو، زمین کے تاریک پردوں میں سے کوئی دانہ ایسا نہیں جس سے وہ باخبر نہ ہو، خشک و تر سب کچھ ایک کھلی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ وہی ہے جو رات کے وقت تمہاری روحیں قبض کرتا ہے اور دن کو جو کچھ تم کرتے ہو اسے جانتا ہے، پھر دوسرے روز وہ تمہیں اسی کاروبار کے عالم میں واپس بھیج دیتا ہے تاکہ زندگی کی مقرر مدت پوری ہو، آخرکار اسی کی طرف تمہاری واپسی ہے، پھر وہ تمہیں بتائے گا کہ کیا کچھ تم کرتے رہے ہو۔ وہ اپنے بندوں پہ پوری قدرت رکھتا ہے۔ اور سائنسدان جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ سمندر کا 1% صرف ہمیں پتہ لگا ہے جو ہمارے علم میں ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے آپ دیکھیں کتنی اسپیشیز جو ہے وہ انٹروڈیوس ہو گئی ہوئی ہیں، لیکن اس سے کتنا زیادہ ہے جو ہمیں علم ہی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کا علم کامل ہے اور ہمارا علم جو ہوتا ہے وہ ناقص ہے۔ وہ اپنے بندوں پہ پوری قدرت رکھتا ہے، تم پہ نگرانی کرنے والے مقرر کو بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کا موت کا وقت آ جاتا ہے تو اس کے بھیجے ہوئے فرشتے اس کی جان نکال لیتے ہیں اور وہ اپنا فرض انجام دینے میں ذرا کوتاہی نہیں کرتے، پھر سب کے سب اللہ اپنے حقیقی آقا کی طرف واپس بلائے جاتے ہیں۔ جو نیند ہے وہ موت کی بہن ہے، اگر کوئی پوچھے کہ کیا کیا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ریکارڈ میں سب موجود ہے۔ یہاں موت کا منظر بیان کیا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن بندہ جب دنیا سے رخصت ہونے لگتا ہے اور آخرت کے جانے کے قریب ہوتا ہے تو اس کی طرف آسمان سے روشن چہروں والے فرشتے آتے ہیں، گویا کہ ان کے چہرے سورج کی طرح ہوں، اور ان کے پاس جنت کے کفنوں میں سے ایک کفن ہوتا ہے اور جنت کی حنوت یعنی کہ خوشبو میں سے خوشبو ہے، یہاں تک کہ وہ اس کے تا حد نگاہ بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر ملک موت جو ہے اس کے سرانے آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے پاکیزہ نفس اپنے رب کی مغفرت اور رضامندی کی طرف نکلو، چنانچہ اس کی روح ایسے بہہ کے نکل جاتی ہے جیسے مشکیزے کے منہ سے پانی کا قطرہ نکل جاتا ہے۔ پھر ملک الموت اس کو پکڑ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد دوسرے فرشتے پلک جھپکنے کی رفتار میں اس کی روح کو لے کر کفن میں لپیٹ کر اپنی لائی ہوئی حنوت مل دیتے ہیں، اور اس کے جسم سے ایسی خوشبو نکلتی ہے کہ مہکنے والی کستوری کی خوشبو جو روئے زمین پہ پائی گئی ہے سے لے کر اوپر چڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ دن نصیب کرے اور روشن چہرے والے فرشتے آئیں، اور جو بد روح ہوتی ہے بری روح ہوتی ہے اس کے لیے برے چہرے والے فرشتے آتے ہیں کہ اس کو دیکھ کے ڈر جاتا ہے اور وہ اس کو گندے میلے چیکٹ کفن میں آتے ہیں، ٹاٹ کا ٹوٹا پھوٹا ہوتا ہے اور وہ جو ہوتا ہے نا اس سے بدبو آتی ہے، اور وہ اس کو چہرے پہ مارتے ہوئے اوپر لے کے جاتے ہیں۔ اور جب وہ آسمان کا کھلتا ہے اس کے لیے تو آسمان کے دروازے نہیں کھلتے، جب اس پوچھتے ہیں کہ کون آیا تو کہتے ہیں فلانی فلانی بدرو ہے، تو اس کو وہاں سے اٹھا کے 7ویں آسمان سے نیچے زمین کی تہوں میں پھینک دیا جاتا ہے۔ استغفر اللہ۔ اے محمد ان سے پوچھو صحرا اور سمندر کی تاریکیوں میں تو کون تمہیں خطرات سے بچاتا ہے؟ کون ہے جس سے تم مصیبت کے وقت گڑ گڑا کر چپکے چپکے دعائیں مانگتے ہو؟ کس سے کہتے ہو کہ اس بلا سے تو نے ہم کو بچا لیا تو ہم ضرور شکر گزار ہوں گے؟ یعنی جب سمندر میں طوفان آتا ہے تو پھر پکارتے ہیں، جب طوفان ٹھل جاتا ہے تو پھر بھول جاتے ہیں۔ کہو اللہ تمہیں اس سے ہر تکلیف سے نجات دیتا ہے، پھر کیوں تم دوسروں کو اس کا شریک ٹھہراتے ہو؟ کہو وہ اس پہ قادر ہے کہ تم پہ کوئی عذاب اوپر سے نازل کر دے یا تمہارے قدموں کے نیچے سے برپا کر دے یعنی کہ زلزلہ آ جائے، یا تمہیں گروہوں میں تقسیم کر کے ایک گروہ کو دوسرے کی گروہ کی طاقت کا مزہ چکھوا دے یعنی کہ لڑائی ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے علم اس لیے سیکھا کہ علماء کے سامنے فخر کرے اور بے وقوفوں سے بحثیں کرے تو لوگوں کو اپنی طرف مائل کرے، اللہ اسے دوزخ میں داخل کرے گا۔ اور جہاں علم سیکھنے کے بہت سے فضائل ہیں وہاں غلط مقاصد کے لیے علم سیکھنا عذاب کا باعث ہے۔ قرآن کے ساتھ جھگڑنا نہیں چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نواس بن سمان سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کے ذریعے جھگڑا نہ کرو اور نہ اللہ کی کتاب سے بعض کو بعض کے ذریعے جھٹلاؤ۔
مومن قرآن کے ساتھ جھگڑا کرے گا تو مغلوب ہو جائے گا، منافق قرآن کے ساتھ جھگڑا کرے گا تو غالب ہو جائے گا۔ بھلی بات بھول جانا شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ دیکھو ہم کس طرح بار بار مختلف طریقوں سے اپنی نشانیاں ان کے سامنے پیش کر رہے ہیں، شاید کہ وہ حقیقت سمجھ لیں۔ تمہاری قوم اس کا انکار کر رہی ہے حالانکہ وہ حقیقت ہے۔ ان سے کہہ دو کہ میں تم پر حوالہ دار یعنی کہ وکیل نہیں بنایا گیا ہوں۔ ہر خبر کے ظہور میں آنے کا ایک وقت مقرر ہے، ان قریب تمہیں خود ہی معلوم ہو جائے گا، یعنی قیامت کا۔ بار بار پوچھتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم دیکھو کہ لوگ ہماری آیت پہ نکتہ چینیاں کر رہے ہیں تو ان کے پاس سے ہٹ جاؤ، یہاں تک کہ وہ اس گفتگو کو چھوڑ کے دوسری باتوں میں لگ جائیں۔ اگر کبھی تمہیں شیطان اس بھلاوے میں ڈال دے، یعنی آپ اس مجلس میں بیٹھے رہیں جہاں پہ اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، تو جس وقت تمہیں اس غلطی کا احساس ہو جائے تو اس کے بعد پھر ایسے ظالم لوگوں کے پاس نہ بیٹھو۔ ان کے حساب میں سے کسی چیز کی ذمہ داری پرہیزگار لوگوں پر نہیں ہے، البتہ نصیحت کرنا ان کا فرض ہے، شاید کہ وہ غلط روی سے بچ جائیں۔ چھوڑو ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا ہے اور جنہیں دنیا کی زندگی نے فریب میں مبتلا کر دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ پریشان نہ ہو، ان کے بھٹکنے کی ذمہ داری آپ پر نہیں ہے، ان کی نصیحت کرنا جو ہے نا وہ آپ پر فرض ہے بس۔ جنہیں دنیا کی زندگی میں فریب میں مبتلا کیے ہوا ہے، ہاں مگر یہ قرآن سن کر نصیحت و تنبیہ کرتے رہو کہ کوئی شخص اپنے کیے کرتوتوں کے وبال میں گرفتار نہ ہو جائے، اور گرفتار بھی اس حال میں ہو کہ اللہ سے بچانے والا کوئی حامی و مددگار اور کوئی سفارشی ان کے لیے نہ ہو۔ ہر وہ ممکن چیز فدیے میں دے کر اسے چھوٹنا چاہے تو وہ بھی اسے قبول نہ کی جائے گی، کیونکہ ایسے لوگ تو خود اپنی کمائی کے نتیجے میں پکڑے جائیں گے۔ ان کو تو اپنے انکار حق کے معاوضے میں کھولتا ہوا پانی اور دردناک سزا ملے گی، اور وہ کھولتا ہوا پانی استغفر اللہ آئل کا سا ہوگا، اور وہ بھی تیل کی تلچھٹ جب آپ فرائی کرتے ہیں آج کل تو بہت زیادہ رمضان میں، تو وہ جو کالا ہو جاتا ہے نا تیل، اس طرح کا کھولتا ہوا استغفر اللہ، کہ وہ جب پیے گا تو وہ سارا گلا سب کچھ پگھل جائے گا، چھل جائے گا، اور جب اس کو پیاس لگے گی تو اسی کے زخموں کا دھوبن اسے پینے کو ملے گا۔ اور آپ نے کل بھی حدیث سنی تھی کہ ایک جو دوزخی ہے وہ جل جل کے 70 میل کے فاصلے جتنا موٹا ہو جائے گا، اور اس کے کان اور کندھے کی لو میں 70,000 میل کا فاصلہ ہوگا۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے پوچھئے کہ ہم اللہ کو چھوڑ کے ان کو پکاریں جو ہمیں نفع نہیں دے سکتے، یعنی آپ کسی بت کو پکاریں گے تو وہ آپ کو کیا نفع دے گا اور نہ نقصان، جبکہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا چکا ہے۔ اور اللہ جو ہوتا ہے نا ہدایت، وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے، بندوں کی باتیں فلسفے اور ہدایت کا سبب نہیں ہوتی۔ تو کیا ہم الٹے پاؤں پھر جائیں؟ کیا ہم اپنا حال اس شخص کا سا کر لیں جسے شیطانوں نے صحرا میں بھٹکا دیا اور وہ حیران اور سرگرداں پھر رہا ہو، درا حالانکہ اس کے ساتھی اسے پکار رہے ہوں کہ ادھر آئیے، سیدھی راہ ہے۔ کہو حقیقت میں صحیح رہنمائی تو صرف اللہ ہی کی رہنمائی ہے، اسی کی طرف سے ہمیں یہ حکم ملا ہے کہ رب کائنات کے آگے سر اطاعت خم کر دو۔ واتقوا اللہ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور نماز قائم کرو، اس کی نافرمانی سے بچو، اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے۔ وہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو برحق پیدا کیا، اور جس دن وہ کہے گا کن فیکن، حشر ہو جائے تو وہ اسی دن ہو جائے گا۔ اس کا ارشاد عین حق ہے، جس روز سور پھونکا جائے گا اس روز بادشاہی صرف اللہ ہی کی ہوگی، وہ غیب اور شہادت ہر چیز کا عالم ہے، وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، وہ دانا بھی ہے، باخبر بھی ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ اللہ کے دوست تھے، ان کی یہ بیان ہو رہا ہے ان کی بڑی خوبیاں۔ ان کی بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ شرک سے بیزار تھے، یکسو مسلمان تھے، کسی فرقہ واریت سے ان کا تعلق نہیں تھا۔ ان کی زندگی جو ہے وہ بہترین نمونہ ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آئے یا ان کی زندگی کا طرز عمل سامنے آتا ہے تو اس پہ غور و فکر کرنا چاہیے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے نا وہ اللہ کے پسندیدہ دوست تھے، تو اہل مکہ بھی انہیں مانتے تھے، مشرکین قریش بھی مانتے تھے، اور ان کی مثال دے دے کے سمجھایا جا رہا ہے کہ وہ تو شرک سے بیزار تھے اور تم ان کی اولاد ہو کر شرک میں کیوں پڑ گئے ہو۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی قوم جو تھی وہ بار بار انہیں دھمکی دیتی تھی کہ تم پر بتوں کی مار پڑے گی۔
ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ یاد کرو جبکہ اس نے اپنے باپ آزر سے کہا تھا کیا تو بتوں کو خدا بناتا ہے. ان کے باپ جو تھے وہ بتوں کے سنگ تراش تھے, بت بناتے تھے. میں تو تجھے اور تیری قوم کو کھلی گمراہی میں پاتا ہوں. آپ دیکھیں کہ انہوں نے وہ فطرت پہ تھے, یعنی کہ انہوں نے یہ نوٹ کر لیا تھا کہ یہ بت جو ہے جواب نہیں دیتے, تو اس لیے یہ کچھ بھی نہیں ہمیں دے سکتے. ابراہیم علیہ السلام کو ہم اسی طرح زمین اور آسمان کا نظام سلطنت دکھاتے ہیں. یہ اللہ پاک نے انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں اور اسی لیے دکھاتے ہیں کہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے, موقنین. اور آپ چنانچہ جب رات اس پر تاری ہوئی تو اس نے ایک تارا دیکھا, کہا یہ میرا رب ہے. مگر وہ جب ڈوب گیا تو بولا ڈوب جانے والوں کا تو میں گرویدہ نہیں. پھر جب چاند چمکتا ہوا نظر آیا تو کہا یہ میرا رب ہے. مگر جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہا اگر میرے رب نے میری رہنمائی نہ کی تو میں بھی گمراہ لوگوں میں سے ہو جاؤں گا. پھر جب سورج کو دیکھا روشن تو کہا یہ میرا رب ہے, یہ سب سے بڑا ہے. مگر جب وہ بھی ڈوب گیا تو ابراہیم علیہ السلام پکار اٹھے اے برادران قوم, میں ان سب سے بیزار ہوں جنہیں تم خدا کا شریک ٹھہراتے ہو. یعنی ان کی قوم جو تھی وہ ساری چیزوں کی پوجا کرتی تھی, تو انہوں نے یہ سوچا کہ یہ ساری چیزیں تو ڈوب جانے والی ہیں, اور ڈوب جانے والا جو ہوتا ہے وہ اللہ نہیں ہوتا. یہ انہوں نے اپنی آبزرویشن کی تھی کائنات کی چیزوں سے. میں نے تو یکسو ہو کر اپنا رخ اس ہستی کی طرف کر لیا ہے جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا ہے. للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین, اور میں ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. اس کی قوم اس سے جھگڑنے لگی, یعنی وہ تبلیغ کرتے تھے, کہتے تھے کہ یہ تو اللہ نہیں ہو سکتا, تو اللہ تو ان سب سورج چاند ستاروں کو پیدا کرنے والا ہے. تو اس کی قوم نے کہا کیا تم لوگ اللہ کے معاملے میں مجھ سے جھگڑتے ہو؟ حالانکہ اس نے مجھے راہ راست دکھا دی ہے اور میں تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں سے نہیں ڈرتا. ہاں اگر میرا رب کچھ چاہے تو وہ ضرور ہو سکتا ہے. میرے رب کا علم ہر چیز پہ چھایا ہوا ہے. پھر کیا تم ہوش میں نہ آؤ گے؟ آخر میں تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں سے کیسے ڈروں جبکہ تم اللہ کے ساتھ ان چیزوں کو خدائی میں شریک بناتے ہو اور نہیں ڈرتے جن کے لیے اس نے تم پر کوئی سند نازل نہیں کی. ہم دونوں فریقوں میں سے کون زیادہ بے خوفی اور اطمینان کا مستحق ہے؟ بتاؤ اگر تم کچھ علم رکھتے ہو تو حقیقت میں امن انہی کے لیے ہے جو راہ راست پر ہیں اور جو ایمان لائے, جنہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ آلودہ نہیں کیا. ظلم کیا ہے؟ شرک کے ساتھ. یہ تھی ہماری وہ حجت جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس کی قوم کے مقابلے میں عطا کی. ہم جسے چاہتے ہیں بلند مرتبے عطا کرتے ہیں. حق یہ ہے کہ تمہارا رب نہایت ہی دانا اور علیم ہے. پھر ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام جیسی اولاد دی, یعنی بنی اسرائیل کی قوم ان سے چلائی اور ہر ایک کو راہ راست دکھائی. پھر وہی راہ راست جو اس سے پہلے نوح علیہ السلام کو دکھائی تھی, اور اس کی نسل سے ہم نے داؤد علیہ السلام, سلیمان علیہ السلام, ایوب علیہ السلام, یوسف علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو ہدایت بخشی. اس طرح ہم نیکوکار کو ان کی نیکی کا بدلہ دیتے ہیں. اس کے علاوہ زکریا علیہ السلام, یحییٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام اور الیاس کو راہیاب کیا. ہر ایک ان میں سے صالحہ تھا. کل من الصالحین و اسماعیل و یسع و یونس و لوطا و کل فضلنا علی العالمین. اور اسی کے خاندان میں سے اسماعیل اور یسع اور یونس اور لوط کے راستے دکھایا. لوط علیہ السلام جو تھے وہ حضرت ابراہیم کے بھتیجے تھے, اور اسماعیل علیہ السلام جو ہیں وہ حضرت ابراہیم کے بیٹے تھے جو کہ حضرت ہاجرہ سے ہوئے, اور حضرت اسحاق جو ہیں وہ حضرت سارہ سے ہوئے. ان سب کو ہم نے تمام دنیا والوں پر فضیلت عطا کی. نیز ان کے باپ داد, ان کی اولاد, ان کے بھائی بندوں میں سے بہتوں کو ہم نے نوازا. انہیں اپنی خدمت کے لیے چن لیا اور سیدھے راستے کی طرف ان کی رہنمائی کی. یہ اللہ کی ہدایت ہے جس کے ساتھ وہ اپنے بندوں میں جس کی چاہتا ہے رہنمائی کرتا ہے. یعنی اللہ جس کو چاہے اپنی ہدایت کے لیے چن لے. اور ہم نے پڑھی بھی حدیث بھی کہ جسے چاہتا ہے وہ اپنی خیر کثیر عطا کرتا ہے. لیکن اگر کہیں لوگوں نے شرک کیا تو ان کا سب کرایہ غارت ہو جاتا. وہ لوگ تھے جن کو ہم نے کتاب اور حکم یعنی حکمت سے نوازا تھا اور نبوت عطا کی تھی. اب اگر یہ لوگ اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں تو پرواہ نہیں, ہم نے کچھ اور لوگوں کو یہ نعمت سونپ دی ہے جو اس سے منکر نہیں ہے. یعنی امت محمدی کو یہ نبوت مل گئی ہے.
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ لوگ جو اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ تھے انہی کے راستے پہ تم چلو، یعنی انبیاء سارے ہدایت یافتہ تھے، اور کہہ دو میں اس تبلیغ و ہدایت کے کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، اور سارے نبیوں نے یہی کہا تھا کہ میں تم سے کسی اجر کا کسی معاوضہ نہیں چاہتا۔ یہ تو ایک عام نصیحت ہے تمام دنیا والوں کے لیے۔ ان لوگوں نے اللہ کا بہت غلط اندازہ لگایا جب کہا اللہ نے کسی بشر پہ کچھ نازل نہیں کیا ہے۔ ان سے پوچھو پھر وہ کتاب جسے موسیٰ لایا تھا، جو تمام انسانوں کے لیے روشنی اور ہدایت تھی، جسے تم پارا پارا کر کے رکھتے ہو، یعنی اس کو انہوں نے سارا تبدیل کر دیا، تحریف کر دیا۔ کچھ دکھاتے ہو اور بہت کچھ چھپا جاتے ہو، یعنی کہ کچھ اعمال جو اس میں احکام آسان ہوتے ہیں وہ دکھا دیتے تھے ان کے علماء، اور باقی کی سب چھپا دیتے تھے۔ اور جس کے ذریعے سے تم کو وہ علم دیا گیا تھا جو نہ تمہیں حاصل تھا اور نہ تمہارے باپ دادا کو، آخر اس کا نازل کرنے والا کون تھا؟ یعنی توریت جو تھی وہ کس نے نازل کی تھی؟ اللہ کی کتاب تھی۔ تو اللہ کائنات کی جو کتاب اس نے تخلیق کی ہوتی ہے اس پہ ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے۔ بس اتنا کہہ دو کہ اللہ پھر انہیں اپنی دلیل بازیوں سے کھیلنے کے لیے چھوڑ دو۔ اس کتاب کی طرح یہ ایک کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے، بڑی خیر و برکت والی ہے۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكًا مُصَدِّقٌ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ، اور یہ جو ہے اس چیز کی تصدیق کرتی ہے جو اس سے پہلے آئی ہے، یعنی توریت کی اور انجیل کی، زبور کی، اور یہ اس لیے نازل کی گئی ہے کہ اس کے ذریعے سے تم بستیوں کے اس مرکز یعنی مکہ اور اس کے اطراف میں رہنے والوں کو متنبہ کرو۔ جو لوگ آخرت کو مانتے ہیں وہ اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں، اور ان کا حال یہ ہے کہ وہ اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، اور ایمان والوں کی خاص صفت ہوتی ہے کہ وہ اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسلمہ، قذاب اور کتنے ہی نبیوں نے جو ہے نا وہ جھوٹے وعدے نبوت کے کیے تھے کہ ہماری طرف بھی وحی آتی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سب سے آخری نبی ہیں، اور موت کے وقت جو ہے وہ قبر میں عذاب دیے جائیں گے۔ اس شخص سے بڑھ کے ظالم کون ہوگا جو اللہ پہ جھوٹا بہتان گھڑے یا کہے مجھ پر وحی آئی ہے، درا حالانکہ اس پہ کوئی وحی نازل نہ کی گئی ہو، جو اللہ کی طرف سے نازل کردہ چیز کے مقابلے میں کہے کہ میں بھی ایسی چیز نازل کر کے دکھا دوں گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھی ہے، مسلمہ قذاب کو تو آپ کے دور میں قتل کیا گیا تھا، اور آپ نے کہا تھا میرے بعد چھوٹے 70 قذاب آئیں گے نا، جھوٹے نبی ہونے کا دعویٰ کریں گے۔ تو حضرت عمر نے بھی کتنی کچھ عورتوں کو جنہوں نے دعویٰ کیا تھا ان کو بھی قتل کروایا، اور کچھ جو جھوٹے قذاب تھے ان کو بھی قتل کروایا۔ کاش تم ظالموں کو اس حالت میں دیکھ سکو جب ان پہ جان کنی کی ڈبکیاں کھا رہے ہوتے ہیں، یعنی سکرات موت میں ڈبکیاں کھا رہے ہوتے ہیں، اور فرشتے ہاتھ بڑھا بڑھا کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ لاؤ نکالو اپنی جان، آج تمہیں ان باتوں کی پاداش میں ذلت کا عذاب دیا جائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی کافر شخص دنیا سے رخصتی اور آخرت پہ جانے کے قریب ہوتا ہے تو اس کے پاس آسمان سے سیاہ چہروں والے فرشتے اترتے ہیں جن کے پاس ٹاٹ ہوتے ہیں، اور وہ حد نگاہ تک بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر ملک و موت آ کر اس کے سرانے بیٹھ جاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں نفس خبیثہ، اللہ کی ناراضگی اور غصے کی طرف چل۔ یہ سن کر اس کی روح اور اس کے جسم میں دوڑنے لگتی ہے، اور ملک و موت اسے جسم سے ایسے کھینچتے ہیں جیسے گیلی اون سے سیخ کھینچی جاتی ہے، اور اسے پکڑ لیتے ہیں، اور فرشتے پلک جھپکنے کی مقدار میں بھی اس سے ہاتھ نہیں چھوڑتے اور ٹاٹ میں لپیٹ کر اوپر لے جاتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ نکالو اپنی جان، آج تمہیں ان باتوں کی پیداش میں ذلت کا عذاب دیا جائے گا جو تم اللہ پہ تہمت لگا کر ناحق بکا کرتے تھے اور اس کی آیات کے مقابلے میں سرکشی دکھاتے تھے۔ اور اللہ فرمائے گا، لو اب تم ویسے ہی تنہ تنہا ہمارے سامنے حاضر ہو گئے جیسے ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ اکیلا پیدا کیا تھا۔ جو کچھ ہم نے تمہیں دنیا میں دیا تھا وہ سب تم پیچھے چھوڑ آئے، اب ہم تمہارے ساتھ تمہارے ان سفارشیوں کو بھی نہیں دیکھتے جن کے متعلق تم سمجھتے تھے کہ تمہارا کام بنانے میں ان کا کچھ حصہ ہے، یعنی دیوی دیوتاؤں کا۔ تمہارے آپس کے سب رابطے ٹوٹ گئے، وہ سب تم سے گم ہو گئے جن کا تم زام رکھتے تھے۔ ہر شخص موت کے وقت اکیلا ہی جاتا ہے اور قبر میں بھی اکیلا ہوتا ہے۔
اور بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی مشکل آئے گی تو کوئی ہمیں نکال لے گا، لیکن اصل دنیا میں بھی اللہ ہی مشکلات سے نکالتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر فرد سے اللہ قیامت کے دن اس طرح کلام کرے گا کہ اللہ اور بندے کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا، پھر وہ دیکھے تو اس کو اپنے آگے کوئی چیز نظر نہیں آئے گی، پھر وہ اپنے سامنے دیکھے گا تو اس کے سامنے آگ ہوگی۔ استغفر اللہ۔ پھر تم میں سے کوئی شخص بھی آگ سے بچنے کی جو استطاعت رکھتا ہو وہ اس آگ سے بچے، خواہ کھجور کے ٹکڑے کے ذریعے ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ کھجور کا ٹکڑا دے کے انسان صدقہ سے آگ سے بچ سکتا ہے۔ دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا اللہ ہے، ان اللہ فالق الحب و نوا، وہ زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور وہی مردہ کو زندہ سے خارج کرتا ہے۔ مردہ زمین تھی، اس میں بیج ڈالا اور باریک سی کونپل نکل آئی، اور اسی طرح کسی کا حمل ہوا اور وہ بچہ مردہ تھا اور وہ زندہ میں سے نکلتا ہے۔ یہ سارے کام اللہ ہی کرنے والا ہے، پھر تم کہاں بہہ کے چلے جا رہے ہو؟ پردہ شب کو چاک کر کے وہی صبح نکالتا ہے۔ اسی نے رات کو سکون کا وقت بنایا، اسی نے چاند اور سورج کو طلوع و غروب کا حساب مقرر کیا۔ یہ سب اسی زبردست قدرت اور علم رکھنے والے کے ٹھہرائے ہوئے اندازے ہیں، اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے تاروں کو صحرا اور سمندر کی تاریکیوں میں راستہ معلوم کرنے کا ذریعہ بنایا۔ دیکھو ہم نے نشانیاں کھول کھول کر بیان کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ علم کی فضیلت جو ہے وہ اتنی ہے کہ اسی بنا پہ تو سجدہ کروایا گیا فرشتوں سے۔ اور وہی ہے جس نے ایک متنفس سے تم کو پیدا کیا، پھر ایک ایک کے لیے جائے قرار ہے اور ایک ایک کے سونپے جانے کی جگہ، یعنی دنیا میں رہنے کا مقام بھی اور آخرت کی جگہ بھی۔ یہ نشانیاں ہم نے واضح کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، لِقَوْمٍ یفقہون۔ اور وہ ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے سے ہر قسم کی نباتات اگائی، پھر اس سے ہرے ہرے کھیت اور درخت پیدا کیے۔ یعنی کائنات میں اتنی نشانیاں ہیں کہ اللہ کے الہ ہونے کا یقین آ جائے۔ پھر اس سے تہ بتہ چڑھے ہوئے دانے نکالے، جیسے آپ دیکھیں چھلی میں ہوتے ہیں تو وہ کس طرح ہوتے ہیں۔ پھر کھجور کے شگوفوں سے پھلوں کے گچھے پیدا کیے جو بوجھ کے مارے جھکے پڑتے ہیں، اور انگور، زیتون اور انار کے باغ لگائے جن کے پھل ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، پھر بھی ہر ایک کی خصوصیات جدا جدا ہیں۔ یہ جنت کے بیوے بھی ہیں۔ یہ درخت جب پھلتے ہیں تو اس میں پھل آنے اور پھر ان کے پکنے کی کیفیت ذرا غور کی نظر سے دیکھو۔ ان چیزوں میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ اس پر بھی لوگوں نے جنوں کو اللہ کا شریک ٹھہرا لیا، یعنی جنوں سے مدد مانگتے تھے۔ جب کسی وادی میں جاتے تھے وہ تجارت کے لیے تو وہ جنوں سے مدد مانگتے تھے کہ ہم آپ کی پناہ میں آتے ہیں، ہمیں تنگ نہ کیجیے۔ تو اس بات سے جو تھا وہ جن اور بھی شرارت ہو گئے تھے، شرارتیں کرنے لگے تھے، حالانکہ وہ ان کا خالق ہے، یعنی کہ جنوں کو پیدا کرنے والا تو اللہ ہے۔ وہ بے جانے بوجھے ان کے لیے بیٹے اور بیٹیاں تصنیف کر رہے ہیں، حالانکہ وہ پاک ہے، بالا تر ہے ان باتوں سے جو یہ کہتے ہیں۔ وہ تو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اس کے لیے کوئی بیٹا کیسا ہو سکتا ہے جبکہ کوئی اس کا شریک زندگی ہی نہیں۔ اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ بدیع السماوات والارض، یہ ہے اللہ تمہارا رب، کوئی خدا اس کی سوا نہیں ہے۔ وہ ہر چیز کا مالک ہے، خالق ہے، لہٰذا تم اسی کی بندگی کرو۔ وہ ہر چیز کا کفیل ہے، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، نگاہیں اس کو پا نہیں سکتی۔ لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير، اور نگاہیں اس کو پا نہیں سکتی، وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے، یعنی آپ اس سے نہیں بچ سکتے۔ وہ نہایت باریک بین ہے اور باخبر ہے۔ دیکھو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بصیرت کی روشنیاں آ گئی، یعنی کہ قرآن میں کھول کھول کے ہر بات بتا دی گئی۔ اب جو بینائی سے کام لے گا اپنا ہی بھلا کرے گا، اور جو اندھا بنے گا یعنی یقین نہیں کرے گا، قرآن کی آیات پہ احکام نہیں مانے گا، تو وہ خود ہی نقصان اٹھائے گا۔ میں تم پر کوئی پاسبان نہیں ہوں، وما انا علیکم بحفیظ۔ اس طرح ہم اپنی آیات کو بار بار مختلف طریقوں سے بیان کرتے ہیں، اور اس لیے کرتے ہیں کہ یہ لوگ کہیں تم کو کہیں کہ تم کہیں سے پڑھ آئے ہو۔ جو لوگ علم رکھتے ہیں ان پر ہم اپنی حقیقت کو روشن کر دیں۔
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی کی پیروی کیے جاؤ جو تم پر تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے، کیونکہ اس سے ایک رب کی سوا کوئی اور خدا نہیں ہے، اور ان مشرکین کے پیچھے نہ پڑو۔ اگر اللہ کی مشیت ہوتی تو وہ خود ہی ایسا بندوبست کر دیتا کہ یہ لوگ شرک نہ کرتے، یعنی سب مسلمان ہوتے۔ تم کو ہم نے ان پر پاسبان مقرر نہیں کیا ہے اور نہ تم ہی ان پر حوالے دار ہو۔ اے ایمان والو، یہ لوگ اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہیں انہیں گالیاں مت دو، کہیں ایسا نہ ہو یہ شرک میں آگے بڑھ کر جہالت کی بنا پر اللہ کو گالیاں دینے لگے۔ ہم نے اس طرح ہر گروہ کے لیے ان کے عمل خوشنما بنا دیے ہیں، پھر انہیں اپنے رب کی طرف سے پلٹ کر آنا ہے، پھر اس وقت وہ انہیں بتا دے گا کہ وہ کیا کرتے رہے ہیں۔ یہ لوگ کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ اگر کوئی نشانی ہمارے سامنے آ جائے تو ہم اس پر ایمان لے آئیں گے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے نشانیاں تو ساری اللہ ہی کے پاس ہیں، اور تمہیں کیسے سمجھایا جائے کہ اگر نشانیاں آ بھی جائیں تو یہ ایمان لانے والے نہیں۔ ہم اسی طرح ان کے دلوں اور نگاہوں کو پھیر رہے ہیں جس طرح یہ پہلی مرتبہ اس پر ایمان نہیں لائے تھے، اور ہم انہیں ان کی سرکشی میں بھٹکنے کے لیے چھوڑے دیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ، نستغفرک نتوب الیک۔ سبحانک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الہی آمین۔